अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को। सिटी अफ्टन में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज और हफ्ते का आखिरी दिन है और आखिरी दिन जो है वीकेंड काफ़ी ख़ास होता है। बहुत सारे लोग सुबह से प्लानिंग करते हैं कि आज के रोज़ के जितने भी काम हैं वो फटाफट से निपटा कर अपने घरों को जल्दी से वापसी करना है, क्योंकि हमने शाम में बहुत सारी प्लानिंग की होती है कि अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, घूमना फिरना है। लेट नाइट तक जो है वो यहाँ पे लोग खाने पीने को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बड़ा ही जब खुशगवार मौसम होता है तो वो आपके वीकेंड को चार चांद लगा देता है। तो मौसम भी सुहाना है और वीकेंड भी है, तो लोगों की आज की मसरूफियात और शाम की मसरूफियात वो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने आज ही प्लान कर ली होगी और कल रात वो प्लान करके सोए होंगे कि कल जल्दी से ऑफिस के काम को निपटा कर घर के लिए वापसी करनी है और निकलना है। सुबह का आगाज तो इतने खुशगवार अंदाज से हो ही गया है, क्योंकि हमने देखा है कि पूरी रात भी बारिश होती रही और इसकी वजह से मौसम में खासी तब्दीली आ गई है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद रोज से शदीद गर्मी थी जिसकी वजह से शहरियों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था काम काज करना, अपने काम की रूटीन को मेंटेन करना, क्योंकि गर्मी का डायरेक्टली असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। तो ये बस कुछ सूरत हाल चल रही थी, लेकिन कल से अब मौसम ने करवट ली है और जिस तरह से जुलथल मौसम ने कर दी है उसकी वजह से हमारे मूड तो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं, बहुत ज्यादा खुशगवार मूड के साथ लोग और शहरी जो है वो प्लानिंग भी खासी करते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी छोटा सा भी एंटरटेनमेंट का कोई भी मौका हासिल नहीं जाने देते। तो आई एम श्योर कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। जिनका आज ऑफ है तो वो तो सुबह सवेरे अपने नाश्ते से बेहतरीन दिन का आगाज करेंगे, क्योंकि अगर आपको छुट्टी हो, मौसम अच्छा हो और उसमें बेहतरीन नाश्ता मिल जाए तो हमारा दिन बन जाता है। तो अल्लाह करे कि आपकी जिंदगी में हर दिन बहुत ज्यादा खास हो, आपका अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहे, आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद के मौसम का हाल कैसा है और आज वेदर अपडेट्स क्या है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टूटीज बतख की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, क्योंकि बादल है तो हमें सूरज भी दिखाई देगा। बादलों और सूरज की जो आंख मचूली है वो सारा दिन हमें दिखाई देगी और काली काली घटाओं ने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और हर तरफ हम देख रहे हैं कि बारिश की वजह से मौसम खासा खुशगवार हो गया है। लोगों के चेहरों की जो ताजगी है वो लौट कर आ गई है और हर तरफ से जब भी बारिश होती है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ इंसानी जिंदगी पर नहीं, हम देखते चरिंद परिंद पर देखते हैं, पौधों पर देखते हैं कि किस तरह से वो एकदम से जैसे उनकी ताजगी है, जो उनकी रंगत है वो निखर जाती है और बड़ा ही एक सुहाना सा मौसम हो जाता है और लोग उससे बहुत ज्यादा महसूस होते हैं। तो आई एम श्योर कि फैसलाबाद का आज का जैसा मौसम है पूरा दिन हमें थोड़े थोड़े वक्फे के बाद बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और बादल तो सारा दिन हमें दिखाई देंगे। गर्मी की शिद्दत उस तरह से नहीं होगी, अगर हवा चलती रहेगी तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि हवा रुकती है तो हब्स हो जाता है। लेकिन आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, गैर जरूरी कोशिश करें कि घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि शहर की सूरत हाल थोड़ी खासी बेहतर नहीं है। थोड़ा सा सड़कों पर पानी का मसला भी है, लेकिन कुछ खास लम्हात ऐसे होते हैं कि जिसमें चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, उन लम्हात को सेलिब्रेट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कुछ लोग अपने स्पेशल डे को लेकर बहुत ज्यादा हसास भी होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि साल में एक बार तो सालगिरह का दिन आता है तो उसे भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट करना चाहिए और फिर देखा जाएगा कि मौसम की कैसी शिद्दत है, सूरत हाल क्या है, लेकिन सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए और आपके सेलिब्रेशन में हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि हम हिस्सेदार रहें। तो आज भी हमारे साथ बर्थडे है मोहम्मद तलहा की। तलहा, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी पूरी टीम की जानिब से। मैनी यहाँ पे रिटर्न्स ऑफ द डे, इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो है, चलिए। और बच्चों की सालगिरह हो तो बच्चों से भी ज्यादा पेरेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट कौन नहीं करना चाहता। वालिदैन की वैसे ही कोशिश होती है कि अगर बच्चे की कोई ख्वाहिश है तो उसे फौरन से पूरा कर दिया जाए और फौरन से जो है बच्चे के पहले, उसके कहने से पहले ही उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स, जितनी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की ज्यादातर ख्वाहिशात यही होती हैं, या तो उनको बाहर घूमने फिरने जाना तो या अच्छे टॉयज चाहिए होते हैं। तो बाहर की सूरत हाल तो कुछ जनाब इस तरह की है कि कल की बारिश ने घर से बाहर निकलने के लिए आपको जो है बड़ी सारी दुश्वारियां पेश कर दी हैं, क्योंकि हर तरफ हम देख रहे हैं कि शहर फैसलाबाद पूरी तरह से बारिश की जद
میں آیا ہوا ہے اور سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی آپ کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے. نہ صرف مین شاہراہوں کی اگر ہم بات کریں، جتنی بھی گلی محلے ہیں وہاں پہ بھی پانی اس طرح سے کھڑا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ کسی ندی نالے کا منظر وہ پیش کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک بار سے پھر سے مونسون کے دن کی یاد کو تازہ کیا. اتنی گرمی کی شدت رہی ہے لیکن کل سے جو بارش ہوئی ہے، ابر رحمت تو برسی ہے لیکن وہ فیصل آباد کے باسیوں کے لیے زحمت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ سڑکوں پہ کھڑا ہوا پانی، پھر مین ہولز کے پرابلم، پھر اس میں واسطہ کی پی ایچ اے کی کوئی خاص کارکردگی دکھائی نہیں دیتی ہے. شہریوں کو ہر جانب سے مشکلات ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر کوئی چھوٹی چھوٹی گلیاں اور بازار ڈھونڈ رہا ہے کہ جہاں سے وہ نکل کر اپنے کام تک پہنچ سکے، اپنی دن بھر کی مصروفیت کو جاری رکھ سکے. لیکن صبح کے آغاز سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ تو بات ہوگی روٹین کی، لیکن اس بار بارش ہوئی ہے تو کچھ خاص فیصل آباد میں یہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اقبال اسٹیڈیم میں چیمپئنز ون ڈے کپ وہ جاری تھا اور کل کی بارش سے وہ کتنا زیادہ متاثر ہوا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی بارش ہوئی، مانسون کی بھی بارشیں رہی ہیں تو اقبال اسٹیڈیم کے اطراف میں پانی خاصا جمع ہو جاتا ہے. تو کل کی صورتحال کے بعد اقبال اسٹیڈیم کی کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے میچز کا سلسلہ جاری رہا، میچز کو کتنا بارش نے متاثر کیا اور اس میں شائقین کرکٹ نے اس بارش کو کتنا انجوائے کیا، کیا وہ ویسے ہی رہے جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت رش رہا ہے اور بڑا بہت وارملی فیصل آباد کے جتنے بھی شہری ہیں انہوں نے ان میچز کو انجوائے کیا ہے. تو اب صورتحال کیا ہے بارش کے بعد، کسی حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رپورٹر محمد علی نارو اور اویس علی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ دونوں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے چہروں سے تھوڑی سی تازگی پہلے سے بہار لگ رہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ موسم نے جو ہے وہ موڈ تو اچھا کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ گھر سے آفس تک پہنچنا بڑا مشکل کر دیا ہے. تو یہ تو ہم نے ہمیشہ سے دیکھا مانسون کی بارشیں رہی تو یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ابھی کیونکہ فیصل آباد میں ایک بڑا خاص ایونٹ چل رہا تھا تو سب سے پہلے اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ چیمپئن ون ڈے کا بھی کتنا زیادہ متاثر ہوا کل کی بارش کے بعد. زینت، سب سے پہلے تو شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا، اور بالکل آپ نے بجات امید باندھی ہے کہ جو موسم ہے اس نے خاصا شہر فیصل آباد کے جو باسی ہیں ان کا موڈ اور ماحول خوشگوار کر دیا. اور آج بھی ہمیں صبح سویرے سے جو چہرے ہیں کھلکھلا کا شکار اور خوشگوار دکھائی دے رہے ہیں، اور گزشتہ روز بھی موسم ایسے ہی رہا ہے. جہاں تک ہمیں آپ کو بھی معلوم ہے کہ 12 ستمبر سے فیصل آباد میں بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کا مکمل آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور فیصل آباد میں کرکٹ کے اس میلے نے فیصل آباد کی رونقیں بحال کر رکھی ہوئی ہیں. اور بالخصوص جو اقبال اسٹیڈیم کے سراؤنڈنگ کا ایریا ہے وہاں پر تو ہمیں رات گئے بھی جگمگاہٹ نظر آتی ہے، دن کا سامان نظر آتا ہے. تو ایک نارمل میچ بھی اگر کسی ڈیلے کا شکار ہوتا ہے تو وہ بھی خاصا نقصان پہنچاتا ہے. لیکن کل چونکہ پلے آف میچز جاری ہیں اور پلے آف جو مرحلہ ہے اس کا آخری میچ تھا کل نورپور لائنز اور مارکورز کے درمیان، تو کل تو طوفانی بارش لیکن ہوئی چند منٹ کی ہے، لیکن چونکہ طوفانی بارش تھی، تیز بارش تھی، جس کی وجہ سے صبح کے اوقات میں 10 سے 11 کے مابین یہ بارش ہوئی. اور اس بارش کا جو سلسلہ ہے بوندا باندی تھی بعد میں، لیکن جو پانی ہے وہ نہ نکلنے کی وجہ سے جہاں شہر فیصل آباد کے باسیوں کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پر جو پلے آف میچز کے مرحلے کا اہم میچ تھا نورپور لائنز اور یو ایم ٹی مارکورز کے درمیان وہ خاصا متاثر ہوا. 3 بجے وقت کے مطابق میچ شروع ہونا تھا، 10 بجے کے قریب بارش ہوئی تھی، لیکن پانی اتنا زیادہ تھا گراؤنڈ میں جس کو بعد میں نکالا گیا. 3 بجے قریب میچ شروع ہونا تھا جو کہ بر وقت شروع نہیں ہو سکا، اور جس کے بعد ٹائم کے بعد میچ سٹارٹ ہوا بارش کے بعد، اور اس کی پورے سیٹل کرتے ہوئے چیزوں میچ شروع ہی نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ بنی کہ پانی تو نکال دیا گیا لیکن پچ میں جو نمی ہوتی ہے اور جو دوسری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے گراؤنڈ کی، پورے گراؤنڈ کو وہ خشکی نہیں ہو پایا صحیح سے، جس کی وجہ سے اس میں ڈیلے لایا گیا. اور بعد میں ڈیسائیڈ کیا کہ یہ 50 جو میچز 50 اوور کا جو میچ ہے اس کو 35 سے 20 اوور میں منتقل کیا جائے اور ڈیلے کر کے بعد میں شروع کر لیا جائے. لیکن 5:45 پہ دوبارہ انسپیکشن کرنی تھی امپائرز کی جو ٹیم ہے آفیشلز کی، وہ بھی ڈیلے کا شکار ہوئی اور 6:30 پر جا کر دوبارہ انسپیکشن کی گئی. لیکن پھر بھی گراؤنڈ کی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ وہاں پر میچ کھیلا جائے، جس کی وجہ سے جو اہم مرحلے کا میچ ہے اور اہم میچ اس کو کال آف کیا گیا. اور جو لیگ میچز میں بہتر پوائنٹس کی بنیاد پر مارکورز جو کہ اچھا پرفارم کر رہی تھی پہلے ان کو فائنل تک رسائی دے دی گئی، اور نورپور لائنز جو کہ فیوریٹ ٹیم بھی تھی سب کی وہ بغیر کھیلے ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی، کیونکہ ماضی جو پہلے میچز تھے ان میں کچھ اچھی پرفارمنس نہیں تھی. ایک میچ جیتی بھی تھی لیکن ویسے پرفارم نہیں کیا تھا جیسے مارکورز نے کیا تھا. تو مارکورز کی ٹیم کو بہتر پوزیشن کی بنیاد پر فائنل میں پہنچا دیا گیا. اب 29 ستمبر کو
यानी कि कल को वो मैच खेला जाएगा मार्थोस के मोबैन और पैंथर्स के दरमियान, लेकिन कल की बारिश ने जो एक अहम मैच है, यूं कह लें कि एक बड़ा मैच था, वो उसको शायकीन क्रिकेट से महरूम कर दिया। और जहां तक शायकीन क्रिकेट की आपने बात की है, तो फैसलाबादियों का जो जोश और जज्बा है वो दीद नहीं रहा है थ्रू आउट इस चैंपियंस वनडे कप में। और कल भी हमने देखा, कल तो वैसे भी बड़ी बारिश थी और इतने दिन से बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो जितने क्रिकेट लवर्स थे उन्होंने कैसे इस बारिश को एंजॉय किया। और तो वो मैच देखने के लिए पहुंचे होंगे, लेकिन क्योंकि मैच तो डिले हो गया, लेकिन बारिश थी, मौसम सुहाना था, तो उन्होंने किस तरह से मौसम को एंजॉय किया। जीनत, यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जो फैसलाबादियों का जोश और जज्बा है वो इंतहाई दीद नहीं रहा है। और यहाँ पर ये बात बताना भी इंतहाई जरूरी है कि जो इकबाल स्टेडियम है उसके गिरदोनवा का सारा जो इलाका वो इंतहाई निशीबी इलाका है। पानी कहीं भी जमा हो, लेकिन इकबाल स्टेडियम के इर्द गिर्द जो इस्लाम नगर वाली साइड पे जो कि एंट्री गेट है, वहां पर जितना पानी जमा होता है वो आप बयान नहीं कर सके। और वो पानी इस कदर ज्यादा था कि 2-2 फीट के करीब वो पानी जमा था। और फिर भी हमने देखा कि नौजवान हों, फैमिलीज हों, बुजुर्ग हों, वो कितार दर कितार वहां पर पहुंचे। और कल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था लोगों से, तमाशाइयों से कि किस वक्त ये मैच शुरू होता है। और हम देखते हैं चूंकि मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो चुका था, तेज हवाओं का राज था, मौसम खुशगवार था। और फैसलाबाद मैदानी इलाका है, तो कल ऐसा लग रहा था जैसे शुमाली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तेज हवाएं थी। तो ना सिर्फ हमने शायकीन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर देखे, बल्कि इकबाल स्टेडियम जो दुकानों का एरिया है, जहां पर शॉप्स वगैरह हैं, उसके बाहर फुटपाथ पर भी हमने उतनी ही बड़ी तादाद में नौजवानों को बैठे देखा। मैचेस हो रहे हैं, हमने देखा है कि इकबाल स्टेडियम पूरा जगमगाहट का हमें मंजर दिखाई देता है, लाइटें रोशन होती हैं, जिस तरह से वो खूबसूरत लगता है और बड़ा ही खूबसूरत हसीन मंजर पेश करता है। लेकिन वैसे ये भी हकीकत है कि जैसे बारिश होती है तो साथ ही बिजली का जाना बड़ा कंपल्सरी हो जाता है। तो लोड शेडिंग ने फैसलाबाद के किन किन इलाकों को मुतासिर किया और लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। बिल्कुल जीनत, बारिश जैसी होती है, मौसम तो खुशगवार हम देख रहे हैं कि कल से बहुत खूबसूरत हो गया है, गर्मी का जोर भी टूट चुका है, मगर बारिश के साथ ही वही होता है जिसका हम कहते हैं कि डर है, वही होता है जिसका डर है। और इस डर को थोड़ा मजीद हम इसके हवाले से बात करेंगे कि बारिश ने किन किन इलाकों को जो है अपनी ज़ात में लिया और कहाँ कहाँ पे लोड शेडिंग रही और लोगों को बंद बिजली के साथ कल के दिन को गुजारना पड़ा। लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक आप देख रहे सिटी एट 10 और कल की होने वाली बारिश ने फैसलाबाद के शहरियों को किस तरह से मुतासिर किया, लोड शेडिंग की वजह से किस तरह के मसाइल का सामना रहा और किन इलाकों में ज्यादा हमें दौरानियां देखने को मिला, लोड शेडिंग कहाँ कहाँ ज्यादा हुई और लोग किस तरह से कल का उनका दिन गुजरा। वैसे बिल्कुल जीनत, कल भी बहुत से इलाके थे जहां पर 8 से 10 घंटे बिजली बंद रही, जिनमें डी ग्राउंड, केनाल रोड और इसके साथ मंसूराबाद, तारकाबाद, गुलाम महमदाबाद, शहर के बेशतर पोश इलाके जो हैं वो 8 से 10 घंटे बिजली से महरूम रहे हैं। और बेशतर जो देहाती इलाके हैं वहां पर 10 से 15 घंटे बाद ट्रांसफार्मर खराबियां इसको दूर करने में कामयाब हो सका। तो इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो शहर की बिजली से मुतल्लिक कुछ दुरुस्त नहीं है। फैसलाबाद में बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पर सुबह 8 बजे से अभी बिजली बंद है, लोग बिजली से महरूम है। फेस्को का अमला बिजली बहाल करने में सुस्ती का शिकार है। हाजियाबाद में गुज़िश्ता रात से बिजली बंद है, लोगों की बहुत सी कॉल्स आ रही हैं कि वो इससे मुतल्लिक प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं कि बिजली उनकी बहाल नहीं की गई है। तो फेस्को का जो सिस्टम है वो बहुत सीधा हो चुका है, पुराना हो चुका है। फेस्को की जानिब से करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किया जाता है। गर्मियों में हम देखते रहे हैं कि शटडाउन से लोग परेशान थे कि 8-8, 10-10 घंटे का शटडाउन लिया जाता है मेंटेनेंस के नाम पर कि सिस्टम की जो अपग्रेडेशन है वो जरूरी है, मगर उसके हमें नताइज दिखाई नहीं देते। जैसी बारिश होती है फेस्को के फीडर ट्रिप हो जाते हैं और फीडर ट्रिपिंग से सार्फिन की जान छूटती है तो इलाके का ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है। फिर उस ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए फेस्को के अपने बहुत से मसाइल हैं, फेस्को के पास अमला नहीं है, बहुत से फेस्को के टेक्निकल मसाइल हैं। वो एक ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, लाइन स्टाफ की फेस्को के पास करनी है। तो ये सारा खमियाजा जो है वो सार्फिन भुगत रहे हैं। फैसलाबाद के जो शहरी हैं उसको इनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर मौसम दुरुस्त होता है, गर्मी से लोगों की जान छूटती है और मौसम खूबसूरत हो जाता है, तो हम देखते हैं जहां पर हमें गलियों और बाजारों में पानी दिखाई देता है, वासा की नाहली दिखाई देती है, वहीं फेस्को हुकाम की भी बड़ी नाहली सामने आ जाती है कि बहुत से इलाकों में लोग बिजली से महरूम हो जाते हैं। सुबह के औकात में लोग नाश्ता तक तैयार नहीं कर पाते,
लोगों ने ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने क्योंकि स्कूल अगर जाना स्टार्ट होता है। हुए भी बारिश का सिलसिला जारी रहा है तो क्या ओवरनाइट भी इस तरह की प्रॉब्लम शहरियों को फेस करनी पड़ी है कि रात भर कोई ऐसे इलाके जहां पे सारी रात से बिजली बंद है? बिल्कुल, फैसलाबाद के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बल्कि मिलर टाउन के इलाका में रात भर बिजली बंद रही है। बिजली की आंख मचोली का जो सिलसिला है वो जी। जारी रहा है। 2 घंटे लोड शेडिंग और 1 घंटे बिजली वहाँ पर ऑन की जाती थी। और इसके साथ साथ समुद्री रोड के बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रात गए तक बिजली बंद रही है। और जंग रोड के बेशतर इलाके हैं, अली हाउसिंग कॉलोनी, गुलफशान कॉलोनी, उन इलाकों में रात भर बिजली जो है वो बंद रही है। लोगों की कॉल्स मसूल हमें होती रही हैं। और अब भी गुलाम अहमदाबाद, रहमत टाउन के इलाकों में बिजली बंद पड़ी हुई है। और गोखूवाल, बनोला और इसके साथ साथ नूरपुर के और ग्रीन टाउन के इलाकों में भी ताहाल बिजली बंद है। तो फेस्को को इससे मुतल्लिक मनसूबाबंदी करना होगी ताकि कंज्यूमर्स को रिलीफ दिया जा सके। इतनी बड़ी कंपनी है, फेस्को की रिकवरी भी बहुत है, लेकिन इसके बावजूद जो सिस्टम के जो खस्ता हाल ट्रांसफार्मर्स हैं ना तो वो बर वक्त तब्दील होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि फेस्को की जो ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप है जी, वो कंज्यूमर्स की डिमांड के मुताबिक जो ट्रांसफार्मर्स है उनकी तैयारी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही ट्रांसफार्मर खराब होता है, इस तरह का हम देखते हैं कि मौसमी खराबी आती है, मौसमियाती असरात फेस्को के सिस्टम पर पड़ते हैं, तो फेस्को के पास इतना बैकअप नहीं है कि बर वक्त जो है वो बिजली बहाल कर सके। बिल्कुल तो ठीक है। फेस्को- जिस तरह से पूरी रात मैंने बात की कि बारिश का सिलसिला जारी रहा है और सुबह सवेरे से बहुत अर्ली मॉर्निंग हम देखते हैं कि शॉप्स खुल जाती हैं, स्टोर्स खुल जाते हैं, तो लोगों की कारोबारी जिंदगी किस तरह से मुतासिर हुई है बारिश की वजह से भी? जीनत, कल तो जो बारिश हुई है तूफानी बारिश थी। और कल का ही मैं जिक्र करता चलूं कि जैसे अवैस ने बड़ा तफसीली बताया कि क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं शहरियों को। देखें, हमारे लिए तो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्र रहमत बरसाई कल, और जो गर्मी का जोर वो टूटा, लेकिन हर बार होता ही है कि हमारे जो मुतल्लिका महकमे होते हैं, वो खा PHA है, वासा है या फेस्को है, कि उनकी हटदर्मी, उनकी नलायकी, सुस्ती और काहली की वजह से या उनकी कह लें कि बेहतरी ना होने की वजह से शहरियों को वो जो अब्र रहमत है वो जहमत बनती हुई दिखाई देती है। अब कल ऐसे कई वाक़यात पेश आए, हम महकमे के साथ रिलेट नहीं करते। नागहानी तौर पर कल शहर फैसलाबाद के 2 अहम मकामात पर दरख्त गिरे, और दरख्त गिरने की वजह से जैसे कचहरी का पार्किंग एरिया, वहां पर दरख्त गिरा और 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बाद जो शेड है वो भी पार्किंग का टूट गया और सब कुछ हो गया। लेकिन अब यहाँ पर मुतल्लिका महकमे क्या करते हैं, अब वो कचहरी का अमले की बुनियाद पर सुबह 10 बजे वाक़या पेश आया, 3 बजे तक वो दरख्त वहां से हटाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से कचहरियों के मामला खासे डिस्टर्ब रहे। और जो कचहरी अमला है उसका कहना है कि हमने 12 मुतल्लिका महकमों से कंप्लेन कर चुके हैं कि दरख्त को तो कम से कम हटाया जाए। वहां पे PHA कह रहा है मेरे पास मशीनरी नहीं, महकमा जंगलात कह रहा है कि हमारे पास मशीनरी नहीं दरख्त हटाने की, और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस का जो अमला है वो मानने को तैयार नहीं कि ये हमारे आता है और हमने इसको हटाना है वहां से। लेकिन अब वहां पर वो प्राइवेट बंदों को हायर करके वहां पर उसको हटा रहे हैं। ऐसे ही बटाला कॉलोनी में दरख्त गिरा और जो बिजली के तार हैं, PDCL के तार हैं, वो खासे मुतासिर हुए और कई घंटे वो बटाला कॉलोनी का अक्सा पार्क का जो इलाका है वो बिजली से महरूम रहा। और वहां पर जो बड़ा मसला हुआ, बड़ा इशू आया, वो ये कि फेस्को ने बगैर किसी जांचे परखे दोबारा वो बिजली वहां पर ऑन की है, जिसकी वजह से जो तार गिरे हुए थे और बाद में वो उनके मीटर भी वहां से जाते रहे, खासा नुकसान पहुंचा है। अब ऐसी जगहों पर जब ऐसे वाकयात होते हैं तो साथ में अमले को भी चौकन्ना होना पड़ता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जी बारिश तेज हुई, आपने बिजली बंद कर दी, ठीक है, आपको पता है कि तार लटकते हुए तार है, कुछ है, तो आपने चंद घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए बिजली बंद की, वो समझ में आती है। लेकिन बाद में आप बगैर जांचे किसी भी चीज को कि किस इलाके की क्या सूरत हाल है, अगर कहीं पे कोई इशू आया है, अब इतने बड़े पैमाने पे तार गिर चुके हैं और मुतल्लिका जो सब डिवीजन है उसको पता ही नहीं है कि वहां पर क्या गुजरी है क्या नहीं गुजरी है, और आपने वहां पर बिजली ऑन की है और उसके बाद वो एक अलग, पहले नुकसान एक अलग हुआ है और बाद में एक अलग नुकसान सहना पड़ा है। तो जब भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, ये मामूल की बारिश नहीं थी, हम इसको मामूल की बारिश नहीं कह सकते, ये अच्छी खासी तूफानी बारिश थी जिसने दिन में रात का समा कर दिया। और काफी अरसे के बाद हुई, अगर हम देखें तो कितने सालों के बाद बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, कितने सालों का, क्योंकि जो लास्ट मानसून की बारिशें थी उसमें भी हमने बात की थी कि कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन जिस तरह से कल मौसम बदला है और दिन में रात का समा हुआ है, एकदम से अंधेरा छा गया है, ये तो मानसून की बारिशों में भी नहीं हुआ था। तो आपको
آپ اگر یہ بتائیں کہ کتنے سالوں کی بارش کا ریکارڈ ٹوٹا ہے؟ اچھا، اس میں یہ تھا کہ اس میں ریکارڈ بلا شبہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور عام بندہ بھی یہی سوچے گا کہ اس میں ریکارڈ ٹوٹا ہوگا یا ایسا کچھ ہوا ہے، لیکن یہ چند منٹوں میں ہوئی ہے بارش. ٹھیک ہے. اس سے پچھلا جو مونسون کا جو ہمارا تھا 172 تک گئی ہے، 225 تک گئی ہے، وہ سین تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ چند منٹ رہی ہے اور طوفانی بارش تھی، اس قدر تیز بارش تھی کہ اس میں محسوس یہی ہوا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے. لیکن یہ 10 سے 15 منٹ کا اسپیل تھا، چونکہ کافی تیز بارش تھی، اس سے نقصان کافی پہنچا ہے. لوگوں کے جو مکانات ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے ہیں، کہیں پر درخت گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، کہیں پر بجلی کے جو پول ہیں وہ گرے ہیں. اور کل کا ہی واقعہ ہے کہ یہاں پر چبا میں جو نگہبان کا علاقہ ہے وہاں پر ٹرانسفارمر گرا ہے نیچے، اور خوش قسمتی سے کہ وہاں پر کسی کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور وہاں بھی ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ متعلقہ محکمے بعد میں اگر بر وقت رسپانس نہیں کرتے اور وہ شام گیٹ تک وہاں پر ٹرانسفارمر جوں کا توں سڑک پر موجود رہا ہے، اور اس کے ساتھ مین جو ہائی وولٹیج تار ہے وہ کنیکٹ رہی ہیں. ظاہر ہے ٹرانسفارمر گرا ہے تو پورے علاقے کی بجلی بھی نہیں ہے، اوپر سے بارش کا موسم ہے، کئی گھروں کی چھتیں ٹپکتی ہیں، تو بہت سارے مسائل اویس ایک ہی بار آ کے شہریوں کو جکڑ لیتے ہیں. تو یہ مسائل کو حل کرنا، اگر ہر محکمہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے تبھی یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. کوئی ایک بندہ ٹرانسفارمر گرا ہے تو وہ صرف فیسکو کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس علاقے میں صرف بجلی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ کھڑے پانی کا مسئلہ ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا اور گلیوں کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں. لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں کے اندر تک آنے لگا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کے ادارے مسائل حل نہیں کرنا چاہتے، یا ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ مسائل کو حل نہیں کر پاتے. تو کس طرح کے بھی مسائل آپ کے پاس اگر ہیں تو ان مسائل کو اجاگر کر کے ان کا حل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت فراہم کی جا سکے. نارو ابھی بات کر رہے تھے، بہت سے حادثات بھی کل رونما ہوئے ہیں، بلکہ جڑاوالا روڈ پر ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ کھمبے سے کرنٹ لگنے پر موقع پر دم توڑ گیا، اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ نیپرا 12 مرتبہ فیسکو کو شوکاز نوٹس جاری کر چکا ہے کہ اپنے پولز کی جو ارتھنگ کا کام ہے اس کو فیسکو مکمل کرے، لیکن فیسکو کی جانب سے ارتھنگ کا کام مکمل نہیں کیا جا رہا، جس پر 1 کروڑ روپے کا نیپرا نے فیسکو کو جرمانہ بھی کیا ہے کہ اپنی بروقت فیسکو ارتھنگ کرے. اب فیسکو کی جانب سے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ سیفٹی سے متعلق ہم اقدامات کر رہے ہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں تک کا بجٹ سیفٹی کے لیے فیسکو میں منظور ہوتا ہے کہ سیفٹی سے متعلق نہ صرف فیسکو کے ملازمین بلکہ شہریوں کو بھی حادثات سے بچایا جا سکے. اور دیکھیں کہ نیپرا نے شوکاز نوٹس بھی جاری کیا، جرمانہ بھی کیا. فیسکو نے اس جرمانے کے خلاف اپیل کا تو سوچ لیا ہے، مگر اس کا کوئی سدباب نہیں کیا کہ پولز کی جو ارتھنگ ہے اس کو مکمل کریں. اور ایک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیپرا ایک پھر شوکاز فیسکو چیف کو بھیجتا ہے کہ جو فیسکو میں حادثات ہو رہے ہیں، شہریوں کی اموات کے، ملازمین کی اموات کے، اس پر نیپرا جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرتا ہے. بلکہ نیپرا نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جو چند روز بعد فیسکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کرے گی اور باقاعدہ طور پر اس معاملے کو اس کی انویسٹیگیشن کرے گی کہ فیسکو میں کیوں جو ہے وہ شہریوں کی اموات کے کرنٹ لگنے کے واقعات زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں دوسری کمپنیز کی نسبت، کیوں ملازمین کو کرنٹ لگنے کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. بلا شبہ شہریوں کو بھی اس سے متعلق سوچنا چاہیے کہ جب بارش کا موسم ہے، تیز آندھی ہے، تو ایسے میں جو بجلی کی تنصیبات ہیں ان سے دور رہیں. بجلی کے پول سے دور رہیں گے جو ہے وہ ہر شہری کا فرض ہے کہ اپنے جان کی حفاظت کرے. لیکن اس پر جو متعلقہ ادارے ہیں، واسا ہے، فیسکو پولز کی ارتھنگ مکمل کرے. جن علاقوں میں زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے یا پانی موجود ہے وہاں پر بجلی سے متعلق پلاننگ کرے، وہاں پر بجلی جلد بحال نہ کی جائے. کیونکہ گرمی سے ستائی ہوئی عوام اور بچے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو ان کو بڑا ہوتا ہے، ان کو بڑی ایکسائٹنگ کر دیتی ہے بارش. تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو گھروں سے باہر نکل کے گلی محلوں میں اپنے ارد گرد جتنے بھی نیبرز ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ اس کو انجوائے کیا جائے. لیکن وہاں پہ مسئلہ پھر سے یہی آ جاتا ہے کہ اگر بجلی کی کھوئی ہوئی تاریں گر گئی ہیں، ٹرانسفارمر کا کہیں مسئلہ ہو گیا تو وہ جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कल की होने वाली बारिश ने किस तरह के असरात मरतब किए हैं और किस तरह से शहरियों की जिंदगी को मजीद अजीरन बना दिया है, मजीद मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है मौसम की सूरत हाल के बायस। क्योंकि मौसम की तब्दीली तो बड़ी खुशगवार है, लेकिन इस खुशगवार तब्दीली के साथ बहुत सारे नाखुशगवार वाकयात और बहुत सारे मसाइल जुड़े हुए हैं जिनका हल करना इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है। तो अली, इंतजामिया इसमें अपना क्या किरदार अदा करते हुए कल से अब तक दिखाई दे रही है? अगर हम छोटे छोटे गली मोहल्लों से और बाजारों से निकल कर मेन शाहराहों पर आ जाएं तो मेन रोड्स पर इतना ज्यादा ब्लॉकेज थी ट्रैफिक की, इतना ज्यादा पानी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और जिनकी मेन रोड्स के साइड पे शॉप्स थी उनके लिए कारोबारी सरगर्मियां करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो पूरे सूरत हाल में कल से अब तक फैसलाबाद इंतजामिया का क्या किरदार दिखाई दिया? अच्छा जीनत, इसमें ये बात करना लाजमी है कि एक अरसा होने को आया कि हमें पता है जब भी बारिश होगी तो शहर की ये जो शाहराहें हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये मुतासिर होते हैं और ये इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ जाते हैं। ये वो सड़कें हैं जहां पर ज़्यादा मसला अवाम को पेश करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है उस मसले का। तो वहां पर अभी तक हम देखते आए हैं कि वो एक निकासी आब का सिस्टम या जो भी है, इनके पास वसाइल की कमी है, इनके पास पंपिंग की कमी है, सकिंग मशीनों की कमी है, कुछ भी है, तो उन इलाकों को तो कम से कम फोकस किया जाए या उन सड़कों को तो फोकस किया जाए कि जनाब जब बारिश होगी हमने फिल फोर इन अहम शाहराहों से पानी निकालना है ताकि नकलो हरकत के शहरियों को शदीद मसाइल का सामना ना करना पड़े। लेकिन अलमिया ये है कि इत्तेफाक से जब भी बारिश होती है हम उन इलाकों को रिपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो मुतल्लिका महकमे हैं, वो वासा है, वो कोई भी है, ज़िला इंतजामिया है, तो वहीं से पानी नहीं निकल रहा होता। बकिया जो पानी निकलना है, जहां से होना है, जो निशीबी इलाके नहीं है वहां से पानी का अखराज तो मुमकिन है, वो तो हो रहा है सब कुछ। आपने तो वहां से पानी निकालना है बर वक्त, जो कि हम शराह हैं। जैसे हमें पता है कि मिल्लत रोड, जब भी बारिश होगी मिल्लत रोड डूब जाएगा। शेखपुरा रोड निशाताबाद पुल के करीब से और अच्छा खासा मुतासिर होगा, 2-2, 3-3 फीट पानी जमा हो जाता है और 24-24 घंटे पानी वहां से नहीं निकलता या वहां से निकासी नहीं हो पाती। इसी तरह डोगर बस्ती ले लें, मदीना टाउन के नवाही इलाके ले लें, मदीना टाउन का वाई ब्लॉक ले लें, मदीना टाउन की बैक साइड ले लें, तो वहां पर पानी का निकासी नहीं है। ऐसे ही डिग्रावा रोड है। अब देखें जब इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल और बारिशी पानी ये जगजा होते हैं तो वहां पर शदीद मसला होता है। और हर बार हम देखते हैं कि ये जो ड्रेन है जे रोड की, ये ओवरफ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जे रोड का वो एरिया मुतासिर होता है जहां पर हैवी ट्रैफिक होती है और अलाइड 1 अस्पताल के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रास्ता है वो जे रोड है, मेन रोड है, और वही मुतासिर होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आम शहरियों को बल्कि मरीज जो कि एमरजेंसी में होते हैं, एम्बुलेंस कई घंटे वहां से गुजर नहीं पाती। और मसला क्या है कि नया नहीं है, हमें पता है कि ये बारिश होगी तो ये यहाँ पर इशू आएगा। उसके लिए बर वक्त कोई इकदाम नहीं किए जाते। हर साल प्री मानसून बारिशों की तैयारी की जाती है, नुमाइशी दौरे किए जाते हैं, वो कमिश्नर हो, डेप्यूटी कमिश्नर हो या एमडी वासा हो, लेकिन जब भी बारिश होती है वो नुमाइशी दौरों का पोल खोल देती है, वो ढका छुपा नहीं रहता है। कई घंटे एक जगह पानी का जमा रहना ये कोई आसान बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हजम कर लिया जाए, कोई मसला नहीं है। अब कई मसाइल होते हैं, लोगों को जाने में तंगी, गाड़ियां को बंद होना, व्हीकल्स का इशू, वो कोई भी आने जाने के लिए है तो वो महदूद होकर रह जाता है। बारिश होती है, मौसम खुशगवार होता है, लेकिन आप लोगों की नलायकी की वजह से, सुस्त कारकर्दगी की वजह से वो बारिश हमारे लिए जहमत बन जाती है और ये कोई नया मसला नहीं है। हर बार यही चीज होती है। अब चंद मिनट की हम कहते हैं कि बारिश तेज थी, तूफानी स्पेल था, बारिश तेज थी, हो गई, लेकिन अगर ये नहीं भी होती, नॉर्मल बारिश भी होती है और वो चंद घंटे रहती है तो उसके बाद भी हमें इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों करके हम इसके लिए एक जामे मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं बना पा रहे कि हमने किन इलाकों को फिल फोर निकासी का सिस्टम वहां पर करना है। मतलब बारिश से ना सिर्फ हमारे जो शहरी है और जो बज़ाहिर हमारी जिंदगी, घरेलू जिंदगी, हमारी कारोबारी जिंदगी मुतासिर होती है, हमारी तालीमी एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि अली ने निशानदेही की, मरीजों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी तालीम है, सेहत है या कारोबारी एक्टिविटीज है, वो तमाम की तमाम हमें मुतासिर दिखाई देती हैं। और जिस तरह से हम पहले भी बात
बात कर रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे कितना ज्यादा मुतासिर होती है वैसे इसकी बारिश की वजह से और लोड शेडिंग की वजह से, क्योंकि आर्ट बाजारों के अंदर खुली तारों का मसला बहुत दरीना है और इस पर हम बारहा बार बात कर चुके हैं। तो खुली तारें और फिर इतनी शदीद बारिश का आना, तूफानी बारिश, और पहले ही वहां पे कारोबार बहुत मांद पड़ चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किसी भी तरह की जो मौसमी तब्दीली है वो कारोबार को और हमारी मैशियत को कितना नुकसान पहुंचाती है? और फिर सोने पे सुहागा, लोड शेडिंग वो तो लाजमी है। देखिए जीनत, दुनिया भर में हम देखते हैं कि बिजनेसमैन को फैसिलिटेट किया जाता है, सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर बिजनेसमैन के लिए आए रोज मुश्किलात पैदा की जाती हैं। सबसे पहले तो बिजली की कीमतें वहां तक पहुंच गई कि फैसलाबाद शहर भर में 50% से जायद जो कारोबारी मराकज हैं वो बंद हो चुके हैं। लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। उससे फेस्को की रिकवरियों में भी वाज़ह फर्क पड़ा है। तो लोग बिजली के बिल नहीं देना चाहते, वो इस वजह से अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। अब जो बिजनेसमैन इस मुश्किल दौर में भी सर्वाइव कर रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए भी फेस्को मुश्किलात पैदा कर रहा है। चौक घंटाघर का जो मंसूबा है वहां पर बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं। आग लगने के नाखुशगवार वाकयात माजी में रोनमा हो चुके हैं। उस पर बहुत सी कमेटियां फेस्को ने बनाई, जिलाई इंतजामिया ने बनाई। उसके बाद फैसला किया फैसलाबाद की जिलाई इंतजामिया ने और फेस्को ने कि यहाँ पर जदीद बिजली सिस्टम बछाया जाए, और उस पर फेस्को ने 1.5 करोड़ रुपए की मालियत से एक निजी फर्म हायर की जिसने मुकम्मल प्लानिंग तैयार करके मुकम्मल फ्रेमिंग जो है वो फेस्को को फराहम कर दी है कि इस तरह से यहाँ पर फीडर्स खींचे जाएंगे और ये मंसूबा इस तरह से मुकम्मल होगा। लेकिन उस मंसूबे पर तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी। तो वो फेस्को को जिले इंतजामिया फराहम करेगा। अब वो सारा प्रोजेक्ट इस वजह से रुका हुआ है कि जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो फेस्को को पैसों की अदायगी करे। चौक घंटाघर का जो प्रोजेक्ट है तो फिर फेस्को उस पर मजीद आगे काम करे ताकि अमली जामिया पहनाया जा सके इस मंसूबे को और लोगों को सहूलत मिल सके। क्योंकि चौक घंटाघर के जो 8 बाजार हैं वहां पर हम देखते हैं कि फैसलाबाद के शहरी नहीं, दीगर शहरों से भी लोग वहां पर अपने कारोबार के लिए जो दीगर शहरों में जैसे लालियां है, चन्योट है, यहाँ सरगोदा है, मियाँ वाली तक लोग जो है वो यहाँ से अपने चीजें खरीदते हैं और उधर जाके फरोख्त करके कारोबार चलाते हैं। तो बहुत रश होता है यहाँ पर। तो चौक घंटाघर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बचाने की जरूरत है ताकि हादसा से बचा जा सके। जगह जगह लटकते तार हैं, आप कचहरी बाजार चले जाएं, चन्योट बाजार चले जाएं और सूतर मंडी में आप चले जाएं, सो वहां पर बहुत से आग लगने के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। तो इससे मतलब हम देखते हैं कि जो मुतलका अदारे हैं वो उन्होंने चुप साध रखी है और मामलात को हल नहीं किया जाता। नारू अभी बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी तवज्जो दी जाती है, पहले सड़क बना दी जाती है, उसके बाद वो सड़क खोद के उसमें गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो जाता है और फिर वजहों की तो छोड़ दी जाती है। ऐसी हमारी जो जिले इंतजामिया है, जो मुतलका अदारे हैं, वो इस तरह से मनसूबाबंदी करते हैं। यानी हमें कोई सिंसियर दिखाई नहीं देता कि शहरियों को सहूलत फराहम करनी है। करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, उनको दुरुस्त तरीके से नहीं किया जाता। अब जुमरा रोड पर जो इन्होंने अंडर बाईपास जो है वो बाईपास उतारा है नारू, उसकी जो बाउंड्री है रेलवे की वो अभी तक तमीर नहीं की। वहां पर स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे गुजरते हैं, वहां पर कोई हादसा हो सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप छोटे सा बच्चा है, कोई स्कूल जाने वाला है या कोई बुजुर्ग शहरी है, उसके लिए बारिश के बाद की जो मसाइल हैं वो हर लिहाज से बराबर ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो रूटीन की एक्टिविटी है वो मुतासिर हो रही है। मजीद इस हवाले से बात करेंगे कि शहर फैसलाबाद को किस तरह के मसाइल का सामना है बारिश की वजह से, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बारिश की वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं और हर लिहाज से हर पहलू पर अगर हम नजर डालें तो मसले ही मसले हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ पार्क्स की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। मेन होल कितनी बुरी तरह से जो है वो खराब है और उनकी सफाई बेहद जरूरी होती है। हम ये तो कह देते हैं कि जितना सड़क के साइड पे कूड़ा पड़ा हुआ है वो पानी के साथ फ्लो होता है, फ्लो होके जो है उसकी नकासी आब में मुश्किल का बायस बनता है। लेकिन कभी ये बारिश थम जाने के बाद हमारी इंतजामिया ने सोचा है कि हम सफाई का थोड़ा ख्याल रखा जाए, मेन होल साफ करवा दिए जाए या पार्क्स की जो सूरत हाल है उसको बेहतर किया जाए। स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती और जब इस तरह की तूफानी बारिशें होती हैं और उसके बाद पानी खड़ा होता है, लोग जगह जगह से अपने घर पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलाके भी होते हैं जहां पे स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं होती। वहां पे किस तरह से आपके साथ स्नैचिंग हो सकती है, आपके अमनो अमान की जो सूरत हाल है वो भी तबाह होती है। तो बहुत सारे मसले हैं जो कि शहरियों को एक
ہی بار میں آ کے گھیر لیتے ہیں. تو ان مسئلوں سے بچنے کے لیے ہماری انتظامیہ علی کچھ خاص دکھائی دیتی نہیں ہے ہمیں کہیں پہ بھی. تو ہم مین شہراؤں کے مین ہولز وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم اپنے مین ہولز کی صفائی کو اس کو مینٹین کر سکیں, پارکس میں کھڑے ہوئے پانی کو ہم جو ہے وہ بر وقت اس کی نکاسی کر سکیں, اور جتنے اطراف کا کوڑا کرکٹ ہے اس کو ٹائم پہ ڈسپوز کر سکیں, تو بہت سارے مسائل سے میرا خیال ہے کہ ہم اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں. بالکل زینت, بجا فرمایا ہے آپ نے. دیکھیں اگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم بر وقت ان کا حل کر پائیں, یا اچانک سے ہمارے اوپر جب چیزیں آن پڑتی ہیں تو ہم فی الفور ان کا حل نکال پائیں, تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھیں بارش ہوتی ہے تو مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ پانی کی نکاسی. اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت بجلی بند ہوتی ہے, پمپنگ اس وقت آن نہیں کی جا سکتی, سکنگ مشینیں آن نہیں کی جاتی ہیں. تو اگر ہماری جو ڈرین سسٹم ہے ہمارا وہ صاف ستھرا ہو, اور جو چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں روڈ کے اطراف میں ہیں وہ سیوریج کی صورت میں یا کسی صورت میں مین ہول کی صورت میں ہیں, اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے راہداریاں بنائی جاتی ہیں تاکہ پانی مسلسل جاتا رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر دو طرفہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے شہری ان کی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے, جو استعمال کرنے والی چیزیں ہیں وہ پلاسٹک بیگز ہیں, وہ کسی کا کچھ بھی ہے, تو اس کو ہمارے اندر یہ رواج نہیں ہے معذرت کے ساتھ بڑی تعداد میں کہ ہم اس کو ڈسٹ بن میں ڈالیں, یا اس کے لیے جو جگہ چھوڑی گئی ہے وہاں پر جا کر اس کو رکھیں, اور ہم چلتے پھرتے ایسی پھینکنے کے عادی ہیں, اور اس کے اوپر شرمندہ یا نادم ہونا بھی ہم تصور نہیں کرتے کہ یہ میری غلطی ہے. اور بڑی تعداد میں جو ڈرین کو روکنے والی چیزیں ہیں ان میں پلاسٹک بیگ شامل ہے, وہ جو ہم روزمرہ کا بڑی تعداد میں مشکلات بھی تو ہمیں کو پیش آتی ہے نا. میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ مین روڈ کے اطراف میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں باسکٹس پڑے ہوئے دکھائی دیے ہیں, لیکن ہم اس کے اندر کوڑا پھینکنے کی بجائے ہم دور سے تھرو کرتے ہیں اور وہ ارد گرد پھیل جاتا ہے, اور وہی پھر انفارچونیٹلی ہماری وہیکلز کے ساتھ یا پیدل چلنے والوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے ساتھ وہ کیا ہے کہ مین شاہراہ تک پہنچ جاتا ہے, اور بارش کے بعد اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. یہ صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے. افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر میرے پاس پلاسٹک بیگ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اور میں اس کو کوڑا دان تک پھینکوں گا تو میں سوچوں گا یار کہ لوگ کیا سوچیں گے. کہ یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ میں کوڑا دان تک اس کو ایسے ہی پھینکنا ہے, اور یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ ایسے پھینکنا ہے اس کو. عجیب یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں کوڑا دان میں پھینکوں گا تو کیا لوگ کہیں گے, میں چل کے جاؤں گا, اتر کے جاؤں گا, میں اپنی وہیکل سے اتروں گا, وہ کوڑا دان ہے سامنے اس تک جاؤں گا. تو ایسے رویے پنپ رہے ہیں اب میرے معاشرے میں, تو وہاں پر ہم نے صفائی ستھرائی کا کیا خیال رکھنا ہے. ہم محکموں کو میں کہتا ہوں کہ ان کی ہم ذمہ داری سے ان کو بری الزمانی قرار دے رہے, لیکن بینگ اے سٹیزن میری ذمہ داری ہے کہ جو میں نے ادا کرنی ہے. اب کیا تک بنتا ہے کہ ایک راہ میں ایک راہداری ہے, ایک ڈرین ہے, اس کے آگے شاپر جمع ہے, اس کے آگے پلاسٹک بیگ ہیں, وہاں سے پانی اس لیے خارج نہیں ہو پا رہا کیونکہ مجھے جیسے کئی نادانوں نے وہاں پر پلاسٹک بیگ پھینکے ہوئے ہیں, کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا ہے, اس لیے وہ ڈرین بند ہو چکی ہے. اور دوسری جانب انفراسٹرکچر کا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بارش ہو اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ روڈ پہ جس پہ ہم چل رہے ہیں اندازن وہاں پر کہاں پر گڑا ہے, کہاں پر مین ہول کھلا ہے, مین ہول کا ڈھکن ہے نہیں ہے. ایسے کئی حادثات پیش آتے ہیں, کئی جانیں جاتی ہیں, کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں, اور یہ اہم شاہراہوں کے حال ہے. میں آپ کو فیصل آباد کا چلیں اسی تعاون کے ساتھ پروگرام میں ذکر ہو جائے, خدارہ ہوش کے ناخن لیں, ایک ڈگراواں روڈ سمندری روڈ سے ملحقہ روڈ ہے, اور وہ وارثپورہ کو بھی وہی جاتا ہے, برکت پور کا بھی وہی روڈ ہے, مین وارثپورہ روڈ کو شاہراہ کو بھی وہی اٹیچ ہوتا ہے. کئی اہم کالونیاں, ذوالفقار کالونی, علامہ اقبال کالونی کا بھی وہی روڈ ہے, اور عرصہ دراز سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے 3-3 فٹ گہرے گڑھے ہیں, کھلے مین ہول ہے, سیوریج کا پانی ہے, بارشی پانی کے ساتھ وہ مکس اپ ہوتا ہے, وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بارش ہو اس کے بعد کئی حادثات صرف ایک روڈ پر ہو رہے ہیں, اس کو کئی بار رپورٹ کر چکے ہیں. نہ ضلعی انتظامیہ, نہ کارپوریشن, اور نہ ہی واسا کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. پہلے تو وہ روڈ تعمیر ہو, پھر اس کے جو مسائل ہیں سیوریج کے وہ حل ہوں, اور بعد میں اس کو ایک سموتھلی ٹریفک ملے. اب یہاں پر ہم کس کس محکمے کو کیا کیا کہیں, ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں لوں گی. بے حسی کا عالم یہ ہے کہ عرصہ ہو گیا, کئی سال گزر گئے, ایک روڈ ان سے نہیں بن پا رہا ہے, ایک روڈ کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے. تو ایسے میں جو پیچیدہ مسائل ہیں, جو اندر کے مسائل ہیں, جو اہم شاہراہیں نہیں ہیں, جو اہم گراؤنڈ نہیں ہے, ان باسیوں کی کیسے سنی جانی ہے. ٹیکس سب برابر دے رہے ہیں, تو ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم جو ٹیکس کو لے کے اتنا وویلا مچاتے رہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں لوگوں کی تعداد کم ہے, لوگ ٹیکس پیئر نہیں بن رہے ہیں, کیونکہ ان کو کسی طرح کی کوئی مراد دکھائی نہیں دیتی, ان کی لائف میں کوئی سہولیات موجود نہیں ہے, اور ان کو کسی بھی طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں گورنمنٹ کر پا رہی. اسٹیٹ اپنی ذمہ داری کو
کو پورا نہیں کر پا رہی اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ شہریوں کی بھی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی انفارچونیٹلی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اپنی بھی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے. ایک ٹائم تھا کہ خاک روب آتا تھا, گلی محلے کی صفائی ہوتی تھی تو اس کو ایک ٹھکانے پہ کوڑا کرکٹ کو لگایا جاتا تھا. اب اگر خاک روب نہیں آتا ہے تو ویسے لوگ اپنے اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں, وہ کوڑا کرکٹ اپنے گھر کو تو صاف کر لیتے ہیں لیکن گلی محلوں میں ایک کارنر پہ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. پھر وہی پانی بارش کا ہو یا عام روٹین میں ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہمیں گند ہی گند, کوڑا ہی کوڑا دکھائی دیتا ہے. اور اس بار جب بارشیں ہوئی ہیں تو سڑکوں کی صورتحال بہت خراب, بہت گندی اور بہت ہی ایک جو ہے وہ بدبودار ماحول رہا ہے. بالکل زینت, میں سمجھتا ہوں کہ 50% سے زائد مسائل جو ہے وہ ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. بحیثیت قوم ہم یہ دیکھیں کہ ہم کوڑا کرکٹ جب پھینک رہے ہیں گھر کا تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوں گے. بارش کا پانی جب آئے گا تو اس میں یہ بدبو کا باعث بنے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی بارش ہوتی ہے بجلی کے کھمبوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. بہت سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن میں شہریوں کی جو اپنی غفلت ہے اور وہ بہت زیادہ ان میں شامل ہوتی ہے. بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے اوپر سے تاریں گزر رہی ہیں. عام گھر بناتے وقت لوگ سستی جو ہے وہ گھر خرید لیتے ہیں, سستا گھر, اور وہ 11 kV کی تاروں کے نیچے خرید لیتے ہیں. پھر بعد میں فیسکو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ 11 kV کی تاریں ہٹائی جائیں. تو وہ 11 kV کی تاریں کس طرح ہٹائیں؟ اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو بجلی کی سپلائی پہنچ رہی ہے. تو پھر جب لوگ سستا گھر خرید کے 11 kV کی تاروں کے نیچے مکین ہو جاتے ہیں تو پھر جب ان کے بچے چھت پر جاتے ہیں یا کوئی جاتا ہے تو اس سے کرنٹ لگنے کے ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں. 11 kV سے کرنٹ لگنے کے جو واقعات ہیں ان کی تعداد میں اضافے کا باعث ہی یہ ہے کہ لوگ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں, خود اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے. میں کہتا ہوں بہت سے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے اگر ہم ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنے فرائض ادا کریں. کیونکہ ہم صرف کسی ایک بندے پہ بلیم نہیں ڈال سکتے کہ ہمارے ادارے اچھے سے کام نہیں کر رہے ہیں یا ان کو کرنا چاہیے. ادارے تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. بحیثیت قوم, بحیثیت شہری ہماری جو رسپانسبلٹی ہے خدا را اسے سمجھے تو ہم اپنے بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کئی روز سے ہم بات کر رہے ہیں, بڑی گہما گہمی بھی ہے الیکشنز کو لے کے, لیکن ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز کے الیکشنز کو لے کر اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ابھی تک کے بار کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں, اور موجودہ کیبنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بھی ہم نے مختلف لحاظ سے جاننے کی کوشش کی کہ کس طرح کی ان کی کارکردگی رہی 8 مہینے کے دوران. اور سب نے ایک چیز بہت بولی کہ ان کی طرف سے جو لائف انشورنس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے وہ ایک بڑا ہی اچھا انیشیٹو ہے, بڑا زبردست ہے. اور اس کے بعد اور کس طرح کے پلاننگ چل رہی تھی اور کس طرح کی, کیونکہ 8 مہینے ہو چکے ہیں کیبنٹ کو اپنی جو ہے اپنی پوزیشن کو سنبھالے ہوئے, اور ابھی باقی کے جو گزشتہ کچھ ماہ سے ہم دیکھ رہے تھے بہت سارے مسائل ینگسٹرز کے حوالے سے بھی ہیں, اور بہت سارے لوگ یہاں پر آئے اور بہت سارے وکلا نے بات کی کہ ینگسٹرز کے لیے مزید چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. تو پچھلے 8 ماہ کی کارکردگی کیا رہی موجودہ کیبنٹ کی, اور کس طرح کے مسائل اور چیلنجز کا ان کو سامنا رہا, کس طرح کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے کوشش کی, بالخصوص جتنے بھی نوجوان ہمارے وکلا بھائی ہیں ان کے لیے کس طرح کی آسانیاں پیدا کی, اور باقی کا جو ان کا ٹرنور بچ گیا ہے کیونکہ دوبارہ سے الیکشنز کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ الیکٹ ہوں اور بہتر طور پر لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ ان کو ووٹ دیا جائے. تو وہ تو اپنی کمپین چلا رہے ہیں, لیکن جو کابینہ ابھی موجود ہے وہ کس طرح کی کارکردگی دکھائے گی اور کس طرح کی چیزیں پلان میں ہے, کس طرح سے صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا. اور ہائی کورٹ بینچ کا مسئلہ جو کہ بہت درینہ ہے, جس پہ ہر آنے والی کیبنٹ بات بھی کرتی ہے اور بڑی ہی جوش کے ساتھ اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے. تو اس لحاظ سے ان کی کیا کاوشیں رہی ہیں, اس تمام موضوع پر ہم بات کریں گے, کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میاں انوار الحق صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر دیکھتے ہی دیکھتے 8 ماہ گزر کے آپ کی کیبنٹ کو اور آپ کے عہدے کو آپ کو سنبھالے ہوئے, ان 8 ماہ میں کیا کارکردگی رہی آپ کی کیبنٹ کی, کس طرح سے کیا چیلنجز تھے جس کو آپ نے فیس کیا الیکٹ ہوتے ہی, اور کن پر سب سے پہلے کام کیا؟ جیسا کہ ہائی لائٹڈ ایک پوائنٹ میں نے بھی بتایا کہ ہر آنے والے بندے نے کہا کہ موجودہ کیبنٹ نے جو لائف انشورنس کا سلسلہ شروع کیا, جو اقدام لیا ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس کے علاوہ اور کس طرح کے انیشیٹوز رہے, کیا پرابلمس تھی, کیا چیزیں تھی 8 ماہ کی؟ اگر ہم صورتحال پہ بات کریں, کارکردگی پہ بات کریں تو وہ کیا رہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں شکر گزار ہوں TV41 کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا. پہلے بھی آپ نے جب ہم نے سٹارٹ کیا اپنا اس سفر کو، صدارت اور اس کیبنٹ کے سفر کو، تو اس وقت بھی آپ نے موقع دیا تھا. اس وقت ہم نے اپنے سب جو کیبنٹ میں ہم نے جو اس سال کے لیے ہمارے ذہن میں جو خیالات تھے، جو منصوبہ جات تھے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوئے تھے. الحمدللہ 8 ماہ کے اس قلیل عرصہ میں اللہ کی مہربانی سے اور دوستوں کے تعاون سے بہت ساری اچیومنٹ حاصل کی ہیں. اصل میں جب ہم آئے تو وکلا کے بارے میں ایک جو تاثر تھا، میں ابھی مٹیریل سے ہٹ کے اندرونی روح پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تو وکلا کے بارے میں پورے معاشرے میں اور فیصل آباد میں ایک تاثر پچھلے کچھ سالوں سے ایسا گیا تھا کہ جیسے یہ کوئی گینگسٹر گروپ ہے، جیسے یہ کوئی ایسا دڑا ہے کہ جو لوگوں کو مختلف طرح لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر رہا، اس میں اضافہ کر رہا ہے. اور جب بھی وکلا کی بات ہوتی تھی تو ایک بڑا نیگیٹو سا لوگوں کے ذہنوں میں ایک تاثر جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کام بھی کیے ہیں نا، ویسے لوگوں کی فلاح و بہبود، ان سب سے بڑھ کے ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے وکلا کی ڈگنیٹی جو ہے نا اس کو الحمدللہ بحال کرنے کی پورے شہر میں کوشش کی. ٹھیک ہے. اب اگر کبھی آپ کے پاس مختلف مہمان آتے ہوں گے، چیمبر کے لوگ آتے ہوں گے، انجمن تاجران کے آتے ہوں گے، تنظیموں دوسری طلبہ تنظیموں سے یا اپنے لیبر تنظیموں سے جو بھی آتے ہوں گے، اب آپ ان سے جب پوچھیں گے نا کہ وکلا کا معاشرے میں کیا کردار، اور اس حوالے سے فیصل آباد بار کا عام فیصل آباد میں کیا کردار ہے، تو الحمدللہ لوگ اس کو اب پازیٹیو تھنکنگ، مطلب آپ کامیاب ہوئے اس کوشش میں، اس سوچ کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ لوگ اب ان کو اپنا ایک محافظ اور اپنا بھائی اور اپنا جو مسیحا سمجھنے پہ اب آمادہ ہو گئے. یہ ہم سب سے بڑی اچیومنٹ ہم سمجھتے ہیں اپنی اس پوری کیبنٹ کے ساتھ جو ہے. تو باقی جو مسائل تھے اس پہ آپ نے سب سے بڑا ہمارا ایک وکلا کا پورے پاکستان میں جو درینہ مسئلہ ہے کہ جب کوئی وکیل اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ہمارے نیچے سے چھوٹے سے کسی بھی مل میں کام کرنے والے ایک مزدور کی بھی انشورنس ایسی ہوتی ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی کچھ پیسے مل جاتے ہیں باقی لوگوں کو. لیکن وکلا کا کل اثاثہ چند کتابیں، ایک میز اور کرسی ہوتی تھی. وہ جو شاعر نے کہا کہ چند تصویریں بتاں چند حسینوں کے خطوط بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا. تو یہ وکلا بیچاروں کا یہی معاملہ ہوتا تھا. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے ان بھائیوں کے لیے، اپنے اس کے لیے ہم نے کوشش کاوش کی، اپنے فنڈ کو ناجائز ادھر ادھر مختلف ایسے کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے ہم نے جو انیشیٹو لیا الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ لائف انشورنس ہم نے اپنے تمام وکلا بھائیوں کی کروائی. اس میں اب کسی کو بھی ان کیس آف ڈیتھ ان کی فیملی کو 35 لاکھ روپیہ وہ ملتا ہے. اور یہ ہمارے 1-2 کیسز کے سلسلے میں یہ ہو بھی چکا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے تو اب پنجاب بار کونسل نے بھی ہم سے رابطہ کیا، ہم سے پوچھا کہ یہ کیسے کیا ہے آپ نے جی. اور 10-12 اضلاف ہے پنجاب کے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم ان کو بھی اس پہ گائیڈ لائن دے رہے ہیں. اور سب دوستوں کو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پورے پنجاب میں اور پھر پورے پاکستان میں اس کو کیا جائے. اور آن بورڈ ہے پنجاب بار کونسل ہمارے ساتھ، ان کی فنانس کمیٹی روزانہ کی بیس پہ ہم سے بات چیت ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو پہلا قدم تھا یا پہلا ہم بارش کا قطرہ بنے تو انشاءاللہ تمام وکلا کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے انیشیٹوز کی آپ نے بات کی، یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہر کوئی اس کو سراہ بھی رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور اس کو بلکہ آگے لے کے چلنے کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو آنے والی کیبنٹ ہے وہ بھی کرے گی. لیکن ینگسٹرز کے حوالے سے سر بہت سارے مسائل رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی ہے، ہم کچھ کامن ایشوز ہیں جس سے ہمیشہ سے بات کرتے آتے ہیں، جس میں چیمبر کا ایشو ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز رہے ہیں، اور فیمیل کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کی الگ بیٹھنے کی جگہ، لائبریری کے بڑے ایشو رہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پارکنگ کے بہت زیادہ مسائل رہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ تو وہ مسئلے ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں اور کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ نے کیا کوشش کی، آپ کا کیا کردار رہا؟ جی اب میں ایک پہ بالکل ایک کر کے ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل سے بات ہو اس پہ. آپ نے جیسے ہمارے ینگ وکلا کے بارے میں کہا، ہم نے پہلی بار ینگ انکریجمنٹ کورس ہم نے شروع کروایا کہ
ہماری لائبریری کو ماشاءاللہ بہت ہم نے بہتر کیا ہے، اور اتنی خوبصورت لائبریری، اور اب جب بندہ جاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس سال کے کس شمارے کو دیکھنا ہے، تو اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اس کو اس طرح اچھے طریقے سے کر دیا گیا. اور اب ہم انشاءاللہ اسی ماہ میں اس میں جتنی ہماری لائبریری کی یہ پچھلے 70 سال میں جتنی وسعت ہوئی ہے، ہم انشاءاللہ اس ایک ماہ میں ہم اس کو اتنا وسیع اور کرنے کے کر رہے ہیں الحمدللہ. ان کے ایک حال ہم اور اتنا جتنا پہلا حال ہے اتنا ہی حال ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کتابوں کے حوالے سے. اور اس انکریجمنٹ، ینگ انکریجمنٹ جو ہم نے کورس کیا، اس میں ہم نے بہت سارے اپنے ایسے لیڈنگ لائرز کو لا کے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی، ان کو ایتھکس سے لے کے ان کو نئے موضوعات جو ان کو درپیش ہوتے ہیں مسائل، ان پہ گفتگو کی، اور ان میں ایک ولولہ اور جوش پیدا کرنے کی کوشش کی پڑھنے کے حوالے سے. اس کے لیے ہم نے اوپن اس کا رکھا تھا، اس میں جن بچوں نے ہمیں اپلیکیشن دی، ہم ان کو یہ لیکچرز کی شکل میں بھی پڑھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے انکریجمنٹ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مختلف عدالتوں کے ذریعے اپوائنٹ کروا رہے ہیں کمیشن، تاکہ وہ سیکھنے کے ایک پروسیس سے گزرے اور ان کے کوئی روزگار کا بھی ایک ذریعہ رہے. اس کے علاوہ وہ بچوں کو ایک دلچسپی اپنے اساتذہ کے ساتھ اور ہم نے اس کو اور نیچے لے جا کے کہ ہمارے پاس اگر 100 بچہ ہے تو ہم 10 ایسے لیڈنگ لائرز کے حوالے 10 بچے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو پالش کریں تاکہ آئندہ دنوں میں یہ بہتر ہو سکے. یہ ان کے حوالے سے یہ پروگرام جاری ہے، اور ان کے لیے ہم ان کے تھوڑا اعزازیہ بھی اس طرح کہ ان کو ایک دلچسپی اور ان کو یہ انکریجمنٹ ملے کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو کچھ نہ کچھ صلہ بھی اس حوالے سے بہتری، ان کے صرف پیسے کی شکل میں ذہنی سودگی بھی، اور ساتھ اس کے لیے کوئی اس کا ایسا اعزازیہ سا ہو کہ جس سے وہ اطمینان بھی محسوس کرے. باقی رہا ان کا وہ مسئلہ چیمبرز کا، یہ حقیقت ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس 2000 تقریباً 1800 نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس اپنا چیمبر نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے بارہا ڈی سی صاحب جو کا چلے گئے ہیں ان سے بھی، اور جو اب موجودہ ہیں ان سے بھی بات چیت کی ہے. ایکچولی اس مسئلے کو میں آپ کے توسط سے اس چینل کے اس اپنے انٹرویو کے توسط سے ان تک پھر پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہ غور کریں. ہم ان سے صرف جگہ کی ڈیمانڈ، اور جگہ موجود ہے وہاں، اور وہاں. سر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ابھی تو جتنے آپ ینگسٹرز کی بات کر رہے ہیں، ابھی 2000-2500 کے قریب ان کے چیمبرز کے مسئلے ہیں، پھر ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے جس میں دیگر ہماری کنزیومر کورٹ اور ایف آئی کورٹ وہ ساری ہوں گی، تو وہاں ان کے گرد و نواح میں جتنے بیٹھے ہوئے ابھی وکلا بھائی ہیں ہمارے، جو وہ اپنے اپنے چیمبرز کو یہاں پر لے کر آئیں گے، ان کو بیٹھنے کی جگہ ہوگی، تو یہ مسئلہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا. نہیں، آپ کو شاید اس کا وہ ہماری جو نیا کمپلیکس بن رہا ہے نا، وہ پیچھے بن رہا ہے، ان کے وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے. لیکن وہاں کے جو وکلا ہیں وہ بھی تو اپنے چیمبرز کو یہاں پہ شفٹ کریں گے نا. ادھر کوئی نہیں ہے، جس جگہ نیا کمپلیکس بن رہا ہے نا وہ اوپن پہلے کی پڑی جگہ تھی، بلکہ وہ ایک سائڈ پہ ہے. ہماری جس سائڈ پہ جگہ ہے نا جی، ادھر کچہری کے اندر جگہ موجود ہے، اور وہ مارگاہ بن جاتی ہے کوئی نشیوں کی، نشہ کرنے والے. ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں یہ ہینڈ اوور کر دیں، ہم اس پہ چیمبر خود تعمیر کر لیں گے، یعنی اپنے پیسوں سے ہم چیمبر تعمیر. یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ تاکہ ان کو پتا چلے کہ یہ مسئلہ میرا نہیں ہے، یا میرے سیکٹری کا نہیں، میری کیبنٹ کا نہیں، یہ 2000 وکلا کا مسئلہ ہے. اور ان بیچاروں کو جب یہ تسکین ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے پاس اپنا آفس نہیں ہے. ہم تو ایک چھوٹا سا آفس 8000 روپے 10 کا 12 کا ان کو آفس دیتے ہیں 2 بندوں کو. تو اللہ کے بندوں ہمیں زمین دے دیں، ہم خود تعمیر کر لیں گے اپنے ان بچوں کے لیے. اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ کو میں پھر اس حوالے سے بار بار ان سے گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے بات کی پارکنگ کی. پارکنگ کا مسئلہ ہمارا نہیں، پورے فیصل آباد کا، پورے پاکستان اور فیصل آباد کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. لیکن ہم نے ایک سوچا ہے، ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہم نے نا اپنی آدھی بار کو ای ٹیگ کر دیا ہے، جس میں 500 گاڑیوں کی جگہ ہے. اور الحمدللہ وہاں بہت اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو ایسا اطمینان ہوا. پہلے لوگوں کا ذہن تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کچہری میں جیسے ہلا گلا ہوتا ہے لوگوں کا آنا، لیکن ہم نے ایک سائڈ پہ 500 گاڑیوں کی پارکنگ ای ٹیگ کی شکل میں کی. وہ اتنا خوبصورت لگا کہ اب لوگ جنہوں نے ای ٹیگ نہیں لیا تھا پہلے، یا ان کے ذہن، اب وہ روزانہ کی بنا پہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم ان کے لیے ایک اور باہر پارکنگ مخصوص کر رہے ہیں اسی ماہ میں. تو 500 گاڑیوں کی اور ہم مخصوص انشاءاللہ کر دیں گے. یہ 1000 گاڑیوں کی ہو جائے گی. اور ہمارا وکلا کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو
پارکنگ کے مسئلے کو حل کر دیں گے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ. ہم بھی یہی تعالیٰ. چاہتے ہیں کیونکہ پارکنگ کے جتنے بھی مسائل حل ہوں گے اس سے دیگر جو شہری ہے جو کہ وہاں پہ ٹریفک کی روانی جو ہے متاثر ہوتی ہے اس میں بھی بہت حد تک کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. مزید کس طرح کی کارکردگی رہی اور کس طرح کا 8 ماہ کا یہ پورا ٹائم گزرا، آنے والے جو باقی کا عرصہ بچ گیا ہے اس میں کیا مزید پلانز ہیں، اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور وکلا کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت سارے چیلنجز، بہت سارے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے، اور اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو چیمبرز کا مسئلہ تو یہاں پر ہے، سائلین کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور وکلا کے ساتھ ساتھ سائلین کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہائی کورٹ بینچ کا مسئلہ ہے. تو سر اس میں آپ بتائیں کہ کیا پیش رفت ہے، کہاں تک وہ معاملہ پہنچا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بھی مؤثر انداز سے حل ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور اس میں سائلین کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وکلا برادری کے لیے بھی ایک مسئلہ تو ہے ہی، لیکن ہم دیکھیں تو سائلین کے لیے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کیس کی ٹینشن ہے، پھر سنوائی کے لیے وہاں پہ پہنچنا، اس میں ٹرانسپورٹیشن کے بھی مسائل آتے ہیں، اس میں کھانے پینے کا اپنی جگہ پر وہاں پہ رکنا، اور پھر بعض دفعہ تو لاسٹ پہ جا کے کیس کی سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے مسائل جو ہے وہ ایک کیس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس مسئلے کا حل کہاں تک پہنچا ہے، کیا کوششیں رہی آپ کی کیبنٹ کی؟ یہ ہمارا 40 سال سے درینہ مطالبہ ہے، اور بار بار ہر یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، جو نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایکچولی کرنے کا کام گورنمنٹ کا ہے. ان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کی دہلیز پہ انصاف کو پہنچانا یہ ہر گورنمنٹ کا نعرہ ہوتا ہے، اور ان کا کرنے کا کام ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ 2.25 کروڑ ڈویژن کے عوام زندہ و جویز جو لوگ ہیں ان کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے اور محروم رکھا جا رہا ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ابھی ملاقات کی ہے، پچھلے ویک ہماری ملاقات گورنر پنجاب سے ہوئی تھی، ان سے ہم نے یہ اپنا مطالبہ کیا اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ میں انشاءاللہ اس مسئلے کو متعلقہ جو لوگ ہیں، مثلا کیبنٹ نے یہ پاس کرنا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو انڈورس کرنا ہے، تو میں ان سے بات کر کے انشاءاللہ اس کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا. تو 8 تاریخ کو ہمارے وہ بار میں آ رہے ہیں گورنر صاحب، ٹھیک ہے، 8 اکتوبر کو، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعدے کو انشاءاللہ مثبت انداز سے لے کے چلیں گے. باقی محترمہ مریم نواز صاحبہ آئی ہیں فیصل آباد میں، بہت اچھے پروجیکٹس کو انہوں نے اعلان کیا ہے. چلیں یہ خوشی کی بات ہے کہ فیصل آباد پہ بھی ان کی نظر پڑی یا کسی کی بھی آئی، نہیں تو فیصل آباد میں تو ہماری یہ لوکل ٹرانسپورٹ چنگسی کے علاوہ کچھ نہیں تھی. اللہ کرے کہ وہ جو اعلان کر کے گئی ہیں بس کے حوالے سے، یونیورسٹی کے، یہ سب بہتر ہوں، لیکن ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بار کو بھی آن بورڈ لیتی ہیں. اس سب حوالے سے ہم پاکستان کی تیسری بڑی، اور پنجاب جس کی وہ پرائم منسٹر ہیں، سوری ہمارے وہ چیف منسٹر ہیں، اس حوالے سے وہ ہمیں بھی آن بورڈ لیتے ہیں، تو ہم دوسری بڑی بار ہیں پنجاب کی. تو ہم انشاءاللہ ان کو ضرور بتاتے ہیں اور وہ بھی اس پہ ضرور غور کرتی. اور جس طرح آج کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ مل کے جس طرح آئینی ترامیم کا بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت، آئینی کورٹ ایک علیحدہ ہو تاکہ لوگوں کو سہولت ملے کہ باقی سپریم کورٹ میں لوگوں کے کیسز ہوں اور آئینی کورٹ میں یہ جو مسائل ہمارے آئین کے بارے میں ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے. یہ ان کی ایک اس حوالے سے پازیٹیو سوچ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو سوچ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ادھر ہی ضروری ہے، ادھر ضروری نہیں. یہاں لوگوں کو مسائل نہیں درپیش ہو رہے. یہ 1.5-2 کروڑ عوام جو ہیں یہ کیا ہے، بھیڑ بکریاں ہیں کہ ان کے لیے نہیں سوچنا. اگر ہمارے میں پھر گزارش کروں گا چیف جسٹس صاحبہ اپنے ہائی کورٹ لاہور کے، کہ دیکھیں وہ سوچ رہے ہیں کہ لاہور میں لوگوں کو ان کی دہلیز پہ انصاف پہنچانے کے لیے 10 عدالتیں 10 کورٹس ان کے علاقوں میں بنا دی جائیں. اچھی بات ہے، لیکن کیا اس کے یہ لاہور ہی کے لیے ہے یا فیصل آباد کے لیے نہیں کہ یہاں ہمیں ہائی کورٹ کا بینچ مل جائے کہ لوگوں کو یہ سہولت ملے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی طرح کینوس میں دیکھنا چاہیے. ہمارے یہ لاہور ہائی کورٹ کو بھی چیف جسٹس صاحبہ سے میری گزارش ہے، ہمبر ریکویسٹ ہے، اسی طرح چیف منسٹر صاحبہ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں. یہ جو باتیں ہیں نا جی
اگر آپ اس کو ملکی سطح پہ لوگوں کو اس بات پہ قائل کر رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ کو عملی اقدام فیصلہ آباد سے شروع کرنا پڑے گا. ایسا تو نہیں ہوگا گورنر پنجاب سے آپ کی بات ہو گئی ہے وہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں، لیکن ابھی جیسے کہ نئے الیکشنز کی تیاریاں بھی جو ہے وہ بڑی عروج پر ہیں، ہر کوئی جوش و جذبے کے ساتھ اپنی کمپین چلا رہا ہے. 4 ماہ کے بعد جب آپ کا ٹنور ختم ہو، نئی آنے والی کیبنٹ پھر اپنے مسائل میں لگ جائے اور یہ مسئلہ جوں کا توں رہ جائے. حالانکہ کہنے کو تو یہ سب کی پریفرنس میں ہونا چاہیے، سب کی پریورٹی میں ہونا چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جو ایک کام کے پیچھے ہوتا ہے، آنے والا نیا بندہ پتہ نہیں اس کام کو کس ڈائریکشن میں لے کر چلتا ہے، کیونکہ کریڈٹ تو کوئی کسی کو نہیں دینا چاہتا نا، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس کے کام کا کریڈٹ اسی کے پاس رہے. تو ایسا تو نہیں کہ 4 ماہ کے بعد یہ تمام سیناریو پھر سے چینج ہو جائے گا اور مسئلہ جوں کا توں رہ جائے گا. یہ دیکھیں مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میری کیبنٹ یا ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے اس کو کریڈٹ لینے کے چکر میں نہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام ہو، بھلا کسی کو کریڈٹ چل جائے. ہم کہتے ہیں یہ چیف صاحبہ لے لیں، نون لیگ والے لے لیں، پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی والے اس کا کریڈٹ لے لیں، لیکن ہمیں یہ انصاف کی فراہمی کے لیے یہ ہائی کورٹ بینچ ہمیں دیں. اس کے لیے یہ ہماری تو کھلی آفر ہے، کھلی آفر موجود ہے کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہوں گے، ہم اپنے کندھوں پہ ان کو اٹھائیں گے جو ہمیں یہ دیں گے، وہ ہمارے لیڈر ہو جائیں گے. لیکن یہ اس بنیادی حق کو یہ کریڈٹ کے چکر میں ہم سے دور نہ کریں، اس کو یہ لے کے آئیں. میں ایز اے پریزیڈنٹ اگر ایز اے ورکر کے طور پہ اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں، جانے آنے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں یہ ہمارا لوگوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کی زندگی موت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ آپ نے ابھی کہا کہ اتنے مسائل، اتنے پیسے خرچ کے وسائل خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں تو لیفٹ اوور ہو جاتا ہے کہ کیس ہی نہیں لگتا. اور اسی سلسلے میں میرے تو ذاتی طور پہ یہ ہے کہ میرے دوست 1-2 دوست رات جاتے ہوئے بیچاروں کے ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم تو اس کو بھگت چکے ہیں، بھگت رہے ہیں. اس لیے میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے ان سب سے کہ اس پہ ضرور غور کریں. باقی میں نئے آنے والے لوگوں سے بھی یہ امید رکھوں گا کہ اس کو پسے پشت نہیں ڈالیں گے، اس کو پہلی بنیادوں پہ رکھیں گے. ہم جہاں سے چھوڑ کے انشاءاللہ جائیں گے وہ وہیں سے شروع کریں گے. یہ مجھ سے کیونکہ تبھی مسئلہ حل ہو پائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ سائلین کے مسائل کے حوالے سے تو ہم نے بات کی، ینگسٹرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی پریکٹس کا ایک تو بڑا ہی اچھا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو ویکلی لیکچرز ہونے لگے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے، تو سیشن کورٹ اور سول کورٹ تک ان کی پریکٹس کیوں محدود رہے؟ ان کو ہائی کورٹ کا ایکسپلوژر ہونا بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ آپ نے بہت، اور یہ جو ہے نا کہ فیصلہ آباد میں وہ ہائی کورٹ والے اچھے وکیل نہیں، اللہ کے بندے ہائی کورٹ ہوگی تو وہاں سے اچھے وکیل نکلیں گے نا. یہاں ہمارے بچوں کو جب یہ موقع ملے گا وہ روزانہ کی بنیاد پہ پیش ہوں گے تو وہ بہت شائننگ. دیکھیں یہ ذہانت کسی کی میراث نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ آباد میں بہت خوبصورت اذہان کے لوگ موجود ہیں. پاکستان کی یہ زمین جو ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے اس معاملے میں. ہماری سب سے بڑی آئی ٹی کی جو چھوٹی بچی تھی وہ ہماری تھی، عرفہ کریم ہماری تھی. یہاں سب سے بڑی جو یونیورسٹی ایگریکلچر کے حوالے پر ہمارے پاس ہے، میڈیکل کالج ہمارے یہاں بہترین ہے. اچھا یہ ساری چیزوں کو بہترین بزنس مین جن کے ذہن بہت چلتے ہیں پاکستان کو ترقی کے، وہ فیصلہ آباد میں موجود ہیں، تو ان کے بچے بھی اتنے ہی ذہین ہوں گے. اس لیے ہم اس حوالے سے کوشش کاوش الحمدللہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے. تو امید ہے مجھے کہ ہم اس حوالے سے کچھ نہ کچھ گین کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک طرف تو آنے والے الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی پورے اس سلسلے کے آخری 4 ماہ ہیں، تو اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ کیا وہ تیاریاں، وہ ان کی کمپین تھوڑا سا پریشر بلڈ اپ کر دیتی ہے؟ جی. اچھا اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک آپ میرے تسلسل سے پوچھ رہی تھی کام کے حوالے سے بھی اور آئندہ تیاریوں. یہ ایک اس میں امرجنگ ایک بات ہے کہ ہم نے پچھلے 3 پنجاب بار کونسل کے کہنے پہ پہلے بھی لوگوں کو کہا جاتا تھا لیکن کبھی آڈٹ نہیں ہوتا تھا. اور پنجاب کی تاریخ میں بہترین آڈٹ 3 سال کا ہمیں انہوں نے کہا اور ہم نے کروا کے وہ فنانس کمیٹی پنجاب بار کونسل کے حوالے کر دیا. اچھا اس کو میں نئے الیکشن کے ساتھ کس طرح کنٹیکٹ کر رہا ہوں، وہ اس طرح ہے کہ اس میں سب دیکھیں کسی پہ یہ الزام نہیں کہ کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن جو کمیاں بیشیاں تھیں نا اس میں آڈٹ میں وہ اب ہمارے سامنے بھی آ گئی. ہم بھی اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ ایسا نہ ہو. اچھا اسی طرح میں کس طرح کی وہ کمیاں پیشیاں تھیں؟ کمی بیشی دراصل نا ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ فنانس کے حوالے سے کوئی ہمارا
فنانس ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے. بس پیسے آ رہے تھے اور کسی نے جس نے بھی مانگے، کسی کی کہیں ضرورت ہے، پرسنلی ضرورت ہے، اس کو وہ لگ گئے. کبھی پیسے پڑے ہیں ذرا تو کہا کہ جی پرچیاں نکال کے حج عمرہ کروا دیں، عمرے کروا دیں، زیارتیں کروا دیں. یہ معاملات تھوڑے بہت چلتے رہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب ہم نے اس کو یہ کیا کہ ہم نے ایک فنانس ڈپارٹمنٹ مکمل کیا ہے جس میں فنانس کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا. وہاں ہم نے سارا اس کو چینلائز کیا. اب پیسے بائی ہینڈ کسی کے پاس نہیں ہوتے. روزانہ کی بیس پہ اگر ہمارے کہیں سے کرایہ کوئی چیز آئی ہے وہ سارے بینک میں جمع ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک ایک چیز لکھی پڑی ہوتی ہے کہ کس طرح مطلب اب تمام کی تمام چیزیں فائنینشیل جتنی بھی ہے وہ تمام ریکارڈ میں آ رہی ہیں. اور یہ ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے کیونکہ واقعی ہی اس چیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کے ایٹ لیسٹ ریکارڈ ہونا چاہیے، پروفز ہونے چاہیے، تاکہ جب بھی آپ بات کریں تو آپ لاجک کے ساتھ کریں، ٹھوس آپ کی بات ہونی چاہیے. خواتین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کے مسائل کو حل کرنے کی جانب توجہ رہی ہے، اور 8 ماہ میں ان کے لیے خاص طور پر کیا کیا گیا ہے. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور کس طرح سے باہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے موجودہ کابینہ کی کوششیں رہی ہیں. اور اب کیونکہ الیکشن بھی سر پر ہے تو اس چیز کا بھی پریشر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے کہ آپ نے اپنا باقی کا ٹنور پورا کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کمپینز اور نئے الیکشن کی تیاریاں بھی عروج پر ہیں. تو اس سارے سیناریو میں یہ پریشر کو بلڈ اپ رکھتے ہوئے اور پریشر کے ساتھ کام کرنا کتنا زیادہ میاں صاحب کتنا زیادہ آسان اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ ہم نے بڑی ینگسٹرز کے حوالے سے بات کی، لیکن آپ کا جب پوری آپ کی بھی کمپین الیکشن کی چل رہی تھی تو تب میں نے خواتین کے حوالے سے بھی آپ سے سپیشلی پوچھا تھا کہ ان کے لیے آپ کیا کریں گے. آپ نے کہا تھا ڈے کیئر سینٹر کا لے کر کچھ حوالے سے آپ نے بات کی تھی اور کچھ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی. تو وہ معاملات اور ان کے لیے ایک الگ سے آپ نے کہا تھا کہ ہم جگہ چیمبر کی کریں گے تاکہ ان کے پاس ایک پرائیویسی بھی اپنی رہے، اپنے کلائنٹس کو اچھے سے وہ ڈیل کر سکیں. تو یہ تمام معاملات کہاں تک پہنچے، اس میں کس حد تک جو ہے آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ میں ویسے خوش ہوا کہ آپ نے وہ پچھلے سال کی بات آپ کو بھی یاد تھی کہ کیا کیا ہوئی تھی. تو بالکل ایسے ہی تھا. ان کے ڈے کیئر سینٹر اور ان کا جو ان کی بار روم ہے اس کی رینوویشن اور اس کو بہترین کر دیا گیا ہے. الحمدللہ اس والے کو ہم نے تکمیل کر دی ہے. اور دو چیزیں جو اور ہیں، ایک تو ان کے ٹرانسپورٹس کے حوالے سے بات تھی تو اس مسئلے کو ہم نہیں ابھی مکمل طور پہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فیصل آباد میں جیسے میں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ابھی کوئی ورکنگ ہی نہیں تھی. اب سی ایم صاحبہ نے اگر کہا ہے تو اس میں ہم انشاءاللہ نا جی ہمارے ہوتے ہوا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری بسیں مخصوص ہو جائیں ایک یا دو تاکہ آسانی سے آ جا سکیں. تو جو ان کے چیمبرز کے حوالے سے وہ میرے ذہن میں وہی تصور ہے اور ابھی بھی ہے کہ ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے ایک فلور ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے. تو لیکن وہ سارا اسی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ ہمیں وہ جگہ ملے گی. اور یہ ابھی بھی یہ اسی دوران یہ بریک کے دوران جو فون میں نے سنا تھا تو سیکٹری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈی سی صاحب بیٹھے ہیں تو چلتے. یہ ہم ان کے پاس صرف اسی وجہ سے جا رہے ہیں. اور کوئی ہم دیکھیں یہ ڈی سی صاحب ہو گئے، سی پی او صاحب ہو گئے، سیشن جج صاحب ہو گئے، سینئر سول جج، ان سب کو یہ پتا ہے کہ ہم کسی جگہ ان کو بیچتے نہیں ہیں، ان کے نام کو نہیں بیچ رہے. ان سے ہم نے لوگوں کی فلاح و بہبود کا ہی کام لے رہے ہیں. اور یہ الحمدللہ سب کے ساتھ بہترین تعلقات اسی حوالے سے استوار ہے. تو وہ میری بہنیں، میری بیٹی ہیں، ان کے لیے ہماری سوچ انشاءاللہ بہتر ہے. ہم انشاءاللہ اس کو بہتر سے کر کے جائیں گے. اور تو باقی ابھی جو بات ہو رہی تھی آپ نئے الیکشنز کے حوالے سے بھی اور پچھلے آڈٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. اس آڈٹ سے یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والوں کو یہ تصور رہے گا کہ ہم نے ایک سیدھے لائن میں چلنا ہے، اپنے ناک کی سیدھ میں چلنا ہے اور ہم نے کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، نہیں تو ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. ہم بھی اسی میں سے گزرے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر کے جائیں گے. دسمبر میں ہم انشاءاللہ اے جی ایم اپنی کریں گے، اینول جنرل میٹنگ جس کو ہم اپنا جنرل ہاؤس کہتے ہیں. اس میں ہم اپنی مکمل رپورٹ دیں گے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اس کو ویریفائی کروا کے اپنا آرڈر کروا کے جائیں گے. اور اس کے بعد بھی ہمارا یہ اوپن ہوگا کہ جس نے بھی کروانا ہو وہ بھی کروا لے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، یہ کچھ روایتیں ہیں جو ہماری سابقہ روایتیں ہیں، میں کوئی نئی نہیں، ہم نے ہماری یہ سابقہ روایات آج سے 15-20 سال پہلے یہ زندہ تھی.
ہم نے ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی. اس جیسے کہ؟ حوالے سے اس بار سب سے زیادہ ہمارا قائد اعظم حال ہے استعمال ہوا کہ اچھا. اپوزیشن کے تمام لیڈرز بار بار آئے ہیں. پی ٹی آئی کے، بلوچستان کے لیڈر، کے پی کے لیڈر، سندھ کے لیڈر، یعنی تمام جماعتوں کے. اس میں سے اگر ہم نام لیں تو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، یہ بلوچستان کے پختونخوا، یہ اور جماعت اسلامی، سب کے لیڈر ہمارے یہاں خطاب کر کے گئے ہیں. بالکل ہم اب یہ گورنر صاحب آ رہے ہیں، ہم سی ایم صاحبہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹائم دے آئیں یہاں، اپنے نقطہ نظر تو بیان کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہی ہماری روایت تھی. اس کے حوالے سے ہم نے میلاد کے پروگرام اور کروایا، اور سب سے بہت زبردست ایک بڑا مشاعرہ ہم نے کروایا ہے. یہ ہم نے ان روایات کو پھر زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو ہماری مثبت اور پازیٹیو روایات تھی. اسی حوالے سے یہ جو نئے ہمارے دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے ہم بہت آسانی کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم جس میں سے بھگتے ہیں نا جی، مطلب جو ابھی کینڈیڈیٹس ہیں 2025 اور 26 کے لیے، ان کے لیے کیا آسانیاں ہیں؟ ان کے لیے یہ آسانیاں کر رہے ہیں کہ دیکھیں کروڑوں روپیہ لگ جاتا تھا ہمارے الیکشن پہ، ابھی بھی لگا رہے ہیں. ہم نے ان کو دوستوں کو کہا کہ ہمارے پنجاب بار کونسل کے رولز میں شامل ہے کہ ہم بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ نہیں لگائیں گے. ہم وہ پہلے پابندی نہیں کرواتے تھے، ہم پابندی کروا رہے ہیں. اس بار آپ دیکھیں نہیں تو ایک سال پہلے ہی پوری وہ سڑکیں دونوں طرف سے باز دی جاتی تھی بڑے. اس بار نہیں لگ رہے. ہم نے ان کے لیے آسانی یہ کی کہ ان کو بتایا کہ آپ بڑے پروگرام کھانے کے نہیں کریں گے، نہیں تو آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. بڑے ہوٹلوں کی بکنگ نہیں آپ کی ہوگی، ہوٹلوں کو بھی جائزہ لیں گے، آپ کا بھی جائزہ لیں گے. تو اس حوالے سے ہم نے اس کو محدود کیا، اخراجات منیمائز کرنے کی کوشش کی، تاکہ اس میں جو ایک رجحان پیدا ہو گیا پورے ہماری سوسائٹی میں کہ پیسہ لگاؤ اور کماؤ. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں پیسہ لگاؤ بھی نا. لیکن ہمارے ہاں تو سر یہ خیال عام کیا جاتا ہے کہ جب تک الیکشن پہ پیسے نہیں لگیں، وہ چاہے سیاست کا الیکشن ہے چاہے وہ باہر کا الیکشن ہے، ہورڈنگز نہیں لگیں گے، بینرز نہیں ہوں گے، آپ اپنی کمپین کیسے رن کریں گے، کیسے اپنے ووٹ کے لیے لوگوں سے اپیل کریں گے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے تو ان کا اعتراض یہ آئے گا کہ آپ ہماری کمپین کو متاثر کر رہے ہیں، وہ اپنی کمپین کیسے رن کر سکیں گے؟ یہ ان کا اعتراض تھا، بجا تھا کچھ، لیکن جب ہم نے ان کو قائل کیا، دیکھیں ہم دلیل کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو قائل کرتے ہیں بات. ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ ایک چھوٹا کارڈ استعمال کریں، اپنے دوست احباب کے پاس جائیں، اور یہ سب ہم ایک کمیونٹی ہیں، ہم کون سا باہر سے آئے ہیں، ہم وہ 5-6 ایکڑ کی جگہ پہ جہاں ہمارے چیمبرز ہیں ہم وہیں رہتے ہیں، ہم نے زندگی ادھر گزر گئی، سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ آپ کارڈ چھوٹے استعمال کریں، لوگوں کے پاس جائیں. بڑے ہولڈنگ بورڈ کی ہم نے خود ذمہ داری لی کہ ہم بار کے اندر باہر لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے. بار کے اندر ہم مثلا ہمارے 4 کینڈیڈیٹ یا 3 کینڈیڈیٹ ہیں صدر کے، ان کا بورڈ ہم لگائیں گے خود اپنے پیسوں سے. ایک بورڈ لگا دیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح ہم سیکٹریوں کا ایک بورڈ لگا دیں گے، نائب صدور کا ایک اور ایک جوائنٹ سیکٹری، یہ ہم خود لگوائیں گے اور ان سے پیسے بھی نہیں لیں گے. اور ان کے یہ لوگوں تک پیغام بھی، اور اپنے کارڈ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنی کمپین چلائیں، لوگوں تک پہنچے، اپنا پیغام پہنچائیں، اپنا منشور پہنچائیں، لوگوں تک جائیں. یہ ہماری بڑے خوبصورت، اس لیے ہم تو ان کو بچانا چاہتے ہیں اس مافیا سے کہ جو پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور پھر پورا سال پیسہ کماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروفیشنل لائرز آئیں، جو ہماری مشکلات کو سمجھتے ہیں، جو لفافہ پکڑ کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں اور ہمارے مسائل اور ان کے مسائل ہوتے ہیں. بار اور بینچ کا جو اس تعلق کو بہتر کرنا پروفیشنل لائرز ہی کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے پیسے کو کم استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے بہترین انداز میں کمپین چلائی جا سکتی ہے. یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے جو کہ آپ نے لیا ہے. اس سے بہت حد تک ہم بعد میں ان پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں اپنے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے. اور سر تجاویز بھی آپ سے ضرور، ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ جس ایکسپیرینس سے گزرا ہوتا ہے وہ اچھے سے سمجھ پاتا ہے کہ اس پورے سفر کے اپس اینڈ ڈاؤنس کیا رہے. تو اگر ابھی کے موجودہ کینڈیڈیٹس کے لیے اگر کوئی تجویز ہے، کیونکہ بہت بار یہ بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو موجودہ کیبنٹ ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن بہت سارے مسائل ہیں جن پہ بھی کام کرنا باقی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کے حل کے لیے کیسے کوششیں کی جاتی ہیں، اور جو ابھی تک نہیں حل ہو پائی ان کے پیچھے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. تو اس پورے سیناریو کو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آنے والوں کے لیے کوئی ٹپس یا تجاویز ہوں آپ کی طرف سے، وہ کیا ہوں گی؟
اچھا پہلے تو آپ کی بات بڑی خوبصورت کہ چلیں اللہ کا شکر ہے کہ کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ بہتر کر رہے ہیں اور کچھ مسائل پھر بھی اچھا یہ رہتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ دنیا ایسے ہی بنی ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. امریکہ ہے بہت ترقی یافتہ, بہت ترقی یافتہ. ان کا کوئی مسئلہ گٹر سڑک وغیرہ کا تو نہیں ہے نا, لیکن ان کے الیکشن بھی ہر سال ہوتے ہیں اور مسائل پہ ہی ہوتے ہیں. دیکھیں نا, اس کا مطلب ان کے کچھ اور مسائل ہو جاتے ہیں, اس کی نوعیت چینج ہو جاتی ہے. اس لیے یہ میں اس پہ کوئی خوفزدہ نہیں ہوتا کہ لوگ یہ کہیں کہ ابھی بڑے مسائل پڑے ہیں. مسائل تو سارے بھی حل کر رہے ہیں, پھر بھی ہوں گے. ویسے بھی اگر مسائل ختم ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہماری مصروفیت دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا ختم ہو جائے گی. ہم کس چیز کی بہتری کے لیے جائیں گے, تجاویز ہم ضرور لیں گے میاں صاحب سے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور وکلا کے مسائل کے حوالے سے ہمیشہ سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان کے مسائل پہ بات کی جائے, ان کے حل کے لیے بات کی جائے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے انصاف کی کوششیں کرتے ہیں. اور جو ایک ٹرم ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں کہ جسٹس اور یور ڈور اسٹیپ, تو اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے قانونی اداروں کو مضبوط کریں. وہ جتنے مضبوط ہوں گے, جتنے مستحکم ہوں گے, اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے انصاف کا حصول آسان ہو جائے گا. تو وکلا کے مسائل کے حوالے سے تو بات کی ہے, لیکن ایکسپیرینس بندہ آنے والوں کو کچھ اچھی تجاویز دے سکتے ہیں اور وہ بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کر سکتا ہے. تو میاں صاحب آپ کا تو 8 ماہ کا ایکسپیرینس بھی ہے, پھر آپ نے کمپین بھی ایک لانچ کی تھی پورے الیکشن کے معاملے میں, اس میں بھی آپ کو بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھنے پڑے ہوں گے, تو اس کا حل تو آپ نے نکال دیا. آپ نے آنے والے کینڈیڈیٹس کی بڑی آسانی پیدا کر دی کہ بورڈز بھی آپ خود چسپا کریں گے, خود وہاں پہ لگائیں گے ان کے لیے. لیکن کس طرح سے انہیں آنے والے سال کے لیے تیار رہنا چاہیے, کس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں, اس کا کیا حل ہے, اور کس طرح سے کس انداز سے ان کو آگے چیزوں کو لے کر بڑھنا چاہیے, اس حوالے سے آپ کی ضرور تجاویز مجھے لگتا ہے ان کے کام آئیں گے. میں اس حوالے سے تو میرے بھائی ہیں وہ جتنے آئے ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں. صدارت پہ بھی جنہوں نے اپنے کمپین شروع کی ہے, سیکٹریوں پہ جنہوں نے کی ہے, وہ بڑے اچھے یہاں کے مسائل کو سمجھنے والے. الحمدللہ اس میں خوشی یہ ہے کہ وہ اب جتنے آئے ہیں پروفیشنل ہیں. ان کے صدر پہ ہمارے جتنے وہ یہی اچھی بات یہ ہے کہ ان کا سب کا تعلق بار کے ساتھ ہے. ان کے وہ بار میں آنا جانا ہے, ان کا اٹھنا روزانہ کی بنیاد پہ. یہ میں اس کو خوش آئند قرار دیتا ہوں کہ پہلے ہوتا تھا کہ کچھ آتے تھے کچھ نہیں ہوتے تھے, تو یہ پہلی جیت ہے ہماری الحمدللہ. اچھا دوسرا کہ ان کو سمجھانے کا نہیں, ان کو وہ یہ ہمارے ان کو اتنا پتہ ہے, بس جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے نا, اس نے ایکچولی وکلا کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اب اس کا جو ہے کہ اس میں جو کریج اور اس کے اعصاب کی مضبوطی ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ ان کو کئی مسائل آنے ہیں, کئی ان پہ برڈن بڑھ جانے ہیں. جب وہ جیت کے آئیں گے تو اس وقت وہ تحمل, بردباری اور موقع پہ اچھے فیصلے کرنے کی ان میں صلاحیت ہونی چاہیے. اور اس میں ان کو کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں چاہیے, بس بہترین فیصلہ کرنے کے. اور اپنے آپ کو اگر کسی میں اگریشن ہے, اگر کسی میں جوش و ولولہ ہے, تو میں ایک مثال کے ساتھ نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین عمر کو مقرر کر رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ ذرا سخت مزاج ہیں, ذرا غصے والے ہیں, تو اس حوالے سے شاید مشکل پیش آئے. تو ان کی بات بڑی خوبصورت تھی. انہوں نے کہا کہ وہ غصے میں یا زیادہ اس طرح ہے کیونکہ میں نرم ہوں, تو جب ان پہ یہ ذمہ داری پڑے گی تو وہ خود سیدھے ہو جائیں گے. اور وقت نے ثابت کیا کہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے پہلے تھے, وہ خلافت کے بعد ان کا رویہ وہ نہیں تھا. یہ میرے بھائی بہت محترم ہیں. یہ ہمارے لیے مثالیں جو ہیں نا اپنے بڑوں کی, یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, اس میں آپ بہت کچھ کہیں گے, آپ کی ایک کمپین کا کچھ حصے ہوتے ہیں, سارا کچھ, لیکن جب آپ پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے نا, پھر آپ نے سب نمائندوں کو, سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. کتنا ضروری ہوتا ہے کہ جو اقدام پہلی ایک کیبنیٹ کر کے جا رہی ہے اس کو سسٹین کرنا, اس کو آگے لے کر بڑھنا. کیونکہ آپ نے ایک سب سے پہلے جو لائف انشورنس والا معاملہ سٹارٹ کیا, اس کو سب نے سراہا, نو ڈاؤٹ. اور یہ بہت اچھی چیز مجھے لگی کہ آپ کے جتنے بھی اوپوننٹ تھے یا جتنے بھی نئے آنے والے کینڈیڈیٹ ہیں, ان سب نے اس چیز کو بہت اچھے سے سراہا. لیکن اس کو سسٹین رکھنا اتنا ہی
ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ینگسٹرز کے لیے ایک بہت اچھا کیا گیا کہ ویکلی ان کے لیے ٹریننگ اور جتنی بھی لیکچرز ہیں اس کے سلسلے کو شروع کیا گیا. اب اس میں ہائی کورٹ بینچ کا جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی گورنر صاحب سے بات ہوئی ہے, ان تمام یہ وہ میجر چیزیں ہیں جن کو آگے سسٹین رکھنا, مینٹین رکھنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کس طرح سے یہ آپ نے خود ہی سارا آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے کہ یہ ایکچولی میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے مسائل ہمارے ہیں, کلیکٹیولی ہیں, اور ان کو تسلسل ان کو حل کرنے کا جو ہے نا, دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ ہم نے ان کو حل کر لیا. میں سمجھتا ہوں یہ پہلا قدم ہے. مثلا میرے بھائی آئے, وہ 35 لاکھ کی ہم نے کروائی ہے, ہم نے ایک کمپنی سے کروائی ہے, ان کو وہ کمپنی اچھی لگے یا کوئی اور بہتر کمپنی مل جائے, ہو سکتا ہے وہ اتنے پیسوں میں یا اس سے کچھ پیسے اور ڈال کے اس کو, میں کہتا ہوں کہ ان کو اس کو 50 لاکھ پہ لے کے جانا چاہیے کم از کم. یہ دیکھیں ہم نے 1.5 لاکھ سے 35 لاکھ پہ لے کے گئے ہیں, تو اگلا بندہ 35 سے 50 پہ لے کے جائے, ٹارگٹ رکھے. اور ای ٹیگ شروع کیا ہے ہم نے 500 کیا, 500 کا ہم اور کر رہے ہیں, وہ دیکھے کہ یار کس جگہ باقی جو وکلا رہ جائیں ان کے لیے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ آپ نے ینگسٹر والا کہا ہے, یہ دیکھیں اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے. جن کاموں کو ہم مکمل نہیں کر سکے, مگر اگر ہمیں اب بھی زمین مل جاتی ہے تو اگر 2-3 ماہ میں نہیں بنتا تو وہ اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں. ہمیں قطع نظر اس پہ کہ ہماری تختی لگے, ہم کہتے ہیں نیوے والوں کی لگ جائے, ہمارے بچوں کے مسائل حل ہوں. اسی طرح جیسے آپ نے ہم آڈٹ کروایا, ہمارا آڈٹ کروائیں, اس کو ایک تسلسل کو برقرار رکھیں, اگلے والوں کا پھر ہو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے, بالکل سب ایکول ہے, ایکول ہے. اچھا, یہ چیزیں اگر تسلسل کے ساتھ 4-5 سال چل گئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خوبصورت, جو پہلے ہمارا ایک وکلا کا ایک معاشرے میں مقام تھا, لوگ ان کو پیروں کی طرح پوجتے, یعنی کہ ہمیں فیس بھی دیتے تھے, ہماری عزت, آنر اور وقار اتنا ہوتا تھا کہ جس جگہ جس علاقے میں چل جائیں تو سب سے زیادہ اہمیت وکیل کو دی جاتی تھی. اچھا, اب بھی ہے مختلف جگہ, لیکن اب نا ایک نیگیٹو امیج بھی بن گیا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا براتی بہت زیادہ اگریسو, بہت ایموشنل اور بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ جوش میں آ جاتے ہیں. جہاں پہ بہت بار معاملات صحیح سے حل ہو سکتے ہیں وہاں پہ وہ تھوڑا اگریشن سامنے آ جاتا ہے. تو یہ ایک نیگیٹو امیج کو زائل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں وکلا برادری کو کتنا امپورٹنٹ, ان کے لیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ آپ نے بالکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں نا, قائد ہوتے ہیں, مثلا جو بھی صدر بنے گا, سیکٹری بنے گا, وہ ہمارے 6000 وکلا کی قیادت ہی کر رہا ہے نا, تو اس کا رویہ ہی سب پہ چلے گا. میں نے اسٹارٹ آپ کے جب اس پروگرام میں نے یہی کہا نا کہ یہی بولا کہ وہ امیج کو چینج کرنے میں آپ کی کامیابی رہی ہے, اور الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کو نئے میرے جو دوست ہیں ان سے میں یہ امید رکھتا ہوں, بہت اچھی امید رکھتا ہوں, کیونکہ لوگوں کو نا یہ خوشبو جو ہے نا, وہ پھول اپنی پہچان خود کروا لیتا ہے. تو جو آئے گا وہ میرے خیال میں بہتر کرے گا. میں ان سے اچھی امیدیں رکھتا ہوں کہ اگر نہیں کریں گے, اگر پھر وہ اس کو الٹا چلائیں گے تو یہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ یار یہ فیصلہ کیسا ہو گیا پھر. لیکن میں اچھی امیدوں کے ساتھ کہ میرے وہ بھائی جو آ رہے ہیں, بس اس تسلسل کو, اچھے تسلسل کو, ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں, جو بہتر فیصلے ہیں ان کو لے کے وہ آگے چلیں, لوگوں کے ساتھ اچھے سے طریقے کے ساتھ. پورے شہر میں فیصل آباد کو ایک خوبصورت بار کا تصور ایک لوگوں کے ذہن میں ہو, اور لوگ وہاں ڈسٹرکٹ بار میں آ کے سکون محسوس کریں, تحفظ محسوس کریں, اپنے آپ کو ایک اچھے ماحول میں ہو پائیں. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے, بیسٹ آف لک. ابھی جو آپ کے 4 ماہ کے باقی آپ کا عرصہ رہ گیا اس میں آپ بہت اچھی اور مزید چیزیں کریں, اور جتنے نئے آنے والے ان سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ فیصل آباد کو ایک منظم نظام دینے کے لیے جتنی ابھی اچھی چیزیں شروع ہوئی ہیں اس کو سسٹین کرتے ہوئے جتنے مسائل رہ گئے ہیں جس پہ کام ابھی ہونا باقی ہے, اس حوالے سے وہ ضرور اپنا جو کارواں ہے اس کو آگے لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویکینڈ کو اپنوں کے ساتھ بہت اچھے سے انجوائے کیجیے گا. انشاءاللہ دوبارہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کے پاس.